नवाज शरीफ साहब है, उनके साथ आपका कोई ज़ाती ताल्लुक है? नवाज शरीफ साहब ने 2 दफ़ा 3 दिन लगाए हमारे साथ। अच्छा, 2 दफ़ा। ये कब की बात होगी? इमरान भाई को बहुत ज़्यादा हमने दावत दी है। वो मुझे ये कहा करते थे कि तुम तबलीग वो करो जो मैं कहता वो क्या था? एक्टिंग से आप इधर क्यों आ गए? 92 की बात। मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में जब बात सुनी और एक ही दफ़ा बात सुन के मैंने फैसला किया, मैंने कहा ये आदमी जो कह रहा है ये ठीक है, जो ये कह रहा है मैंने वही कर। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम हमारी काम में लग जाओ, हम तुम्हारे काम में लग जाओ। उसने मज़ा लेना ज़िंदगी का, दीन का मज़ा लेना, वो कुरान पढ़े। जिन्हें मिर्ज़ा जो हैं उनके बारे में मैंने आपका क्लिप सुना, फिर उनका सुना, कोई इख्तलाफ है आपके? मिर्ज़ा इंजीनियर साहब हैं, वो इतने कंट्रोवर्शियल हो गए हैं कि लोग उनके सारे उलमा कलाम के खिलाफ हो गए हैं। यानी आप कोई इमाम मेहदी हो नए आए हो, आपने भाई अपने आप को देखो तो सही, आप क्या कहते हो? लोग कहते हैं जी तबलीगी जमात वाले, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये तो हुक्मरान करप्ट है या ये अदाकार करप्ट है या ये ऐसा है, इसकी कमाई ऐसी है, ये है। मौलाना भी करते हैं। ये जो तासुर है ये गलत है, ठीक है। रमज़ान के हवाले से अज़कार आप बताएं, इससे लोगों को फ़ायदा है। हमारे लोग जो है ना वजीफों पे लग, बस कोई वजीफा बता दो, नमाज की तरफ नहीं आते। कहते हैं तस्बीह बता दो। अगर रमज़ान इस तरह गुजार लिया, ये जब रमज़ान आ गया है तो फिर सारा साल अल्लाह के फजल से वो अपनी बुराई से बचा रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्क बड़ा शो में खुश आमदीद। आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही मारूफ स्कॉलर, इस्लामी स्कॉलर जनाब नईम भट्ट साहब मौजूद हैं और मेरा कुछ साल पहले इनसे तारुफ़ हुआ था, लेकिन इनकी वीडियोस और इनके जो बयानात हैं वो मेरे सामने से गुज़रते रहते हैं और एक वसी हल्का है जो इन्हें सुनता भी है और इनकी वजह से इस्लाम के करीब भी आ रहा है। तो आज मैंने इन्हें दावत दी है। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आप तशरीफ़ लाए हैं जनाब। बड़ी मेहरबानी जनाब, आपके बुलाने का शुक्रिया। बड़ाई साहब आप तो मशहूर आदमी हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, ऐसे फिरते फिरते रहते इधर ही। आप तो सोशल मीडिया के आदमी हैं। तो अल्लाह की तरफ से जो भी है, लेकिन ये सच्ची बात है कि ये सादत है कि आप हमारे साथ बैठे हुए हैं, आप अल्लाह का काम करने वाले हैं। और आपसे सवालात तो ये होते हैं, मैंने भी मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में देखा, ख़ुद भी आप बयान करते हैं वही कि भाई ये एक्टिंग से आप इधर क्यों आ गए। तो मैं ये तो नहीं चाहूँगा कि आप क्यों इधर आ गए, लेकिन ये जो चेंज है ये हुआ कैसे है? यानी ये सबब जो है दिल से कोई बात निकलती है या कोई चीज़ है अल्लाह डाल देता है, ये सिलसिला कैसे हुआ है? यार ये मैं चूँकि बता तो चुका हूँ फ़ारूक भाई, लोगों को बहुत भी लोगों ने पता भी कर लिया है, इसको सुन भी लिया है कि ये एक सिस्टम है कि हमारे सामने जब सही बात आ जाती है ना, तो अगर आपका दिल क्लियर होके साफ होके बिल्कुल उसको अगर सुन ले सिर्फ, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर दिल में बात डाल देते हैं। क्योंकि देखो अल्लाह ने भी, मैं जब बाद में हर दीन की तरफ आया तो मुझे पता चला कि ये सिस्टम सुनने का है। अल्लाह कुरान में भी कहते हैं कि भाई खुशखबरी उन लोगों को है जिनके सामने मेरी बात की जाती है तो गौर से सुनते हैं। इस वक्त का अलमिया इतना बड़ा है फ़ारूक, मैं आपको क्या बताऊं कि इस वक्त लोग बात सुनते नहीं, ऑक्यूपाइड, ज़हन ऑक्यूपाइड हो गया ना। अब सुनेंगे नहीं, अगर आप बात तो समझ कैसे आएगी। तो उस वक्त ज़हन हमारा, जब मैं आया था ना इस तरफ, तो मैंने एक दफ़ा बात सुनी कि जो ज़हन ऑक्यूपाइड नहीं था, सुनने के लिए तैयार था। सुनने के लिए तैयार था। मैं सुनूं क्या बात। अभी तो मोबाइल ने ऐसा ऑक्यूपाइड कर दिया ना कि आप हर वक्त दिमाग में एक चीज़ घूमती रहती है, क्योंकि आप किसी फ़र्क होते ही नहीं। किसी वक्त आप ज़हनी तौर पे हर वक्त बिज़ी हो, किसी का मैसेज आ रहा है, किसी का मैसेज जा रहा है, किसी का फ़ोन आने वाला है, किसी का आ रहा है, किसी का आने वाला है, किसी को आएगा। ये एक सिस्टम चल रहा है, उससे ऑक्यूपाइड है दिमाग। इसलिए हम बैठ के भी बात सुनते नहीं, किसी की सुनते हुए भी नहीं सुनते कि क्या बात है, क्योंकि आप ऑक्यूपाइड है। उस वक्त इतने ऑक्यूपाइड नहीं थे। मैंने एक दफ़ा किसी की बात सुनी, रायविंड में गया मैं, ये बड़ी 90 की बात, 92 की बात है। मैं गया तो मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में जब बात सुनी, मौलाना उमर पालनपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, और वो भी ऐसे लोग थे कि जिनके दिल से बात निकलती थी। वो कहते हैं ना कि बात जो दिल से निकलती है वो दिल तक पहुँचती है। ज़ुबानी बात, ज़ुबान की बात कान तक जाती है, कान से गायब हो जाती है। अब दिल से उनकी बात निकली, मैं दिल से सुन रहा था, तो एक ही बात दिल में गुजर गई बस। ना मुझ पे किसी ने गश्त किया, कभी वो ना गश्त करते हैं तबलीग वाले, आ रहे हैं जी मस्जिदों में लेके जा रहे हैं, कर कुछ नहीं, किसी ने एक ही बात मैंने बात सुनी, और एक ही दफ़ा बात सुन के मैंने फैसला किया, मैंने कहा ये आदमी जो कह रहा है ये ठीक है, जो ये कह रहा है मैंने वही करना। अब एक बात तो ये, दूसरा ये एक आसमानी निज़ाम है फ़ारूक भाई, ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी गेम है, ये बड़ी गेम है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी को अपनी बात करने के लिए किसी को चुन ले।
کسی کی زبان کو اپنی بات کرنے کے لیے اللہ استعمال کر لے. یہ اوپر کوئی پلاننگ ہے, نیچے کسی کو سمجھ نہیں آتی بات کی یہ کیا ہے. یہ اوپر سے کچھ ہوتا ہے, کیونکہ ہدایت ایسی ایک چیز ہے کہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی, اور یہ طلب والے لوگوں کو ملتی ہے, جس کے اندر ذرا بھی طلب ہوتی نا اسی کو مل جاتی. اب میں چونکہ آپ کو بتاؤں, میں جب چھوٹا تھا نا, 15 سال 14 15 16 17 18 سال تک, 14 سے اب میں سوچتا ہوں نا کہ دیکھو یہ ایک کیسا معاملہ تھا کہ میں چھوٹا 14 سال سے 18 سال کی عمر تک 4 سال چھوٹی, یہ والی ایج کیا ہوتی ہے, میں تہجد گزار تھا. اس ایج میں تہجد پڑھتا تھا. لیکن چونکہ ہم لوگ حالانکہ غریب لوگ تھے, ہم والد صاحب میرے تھے کوئی نہیں, ادھر والدہ بیچاری میری جاب کرتی تھی, تو ہم 6 بہن بھائی ایک کمرے گھر میں رہتے تھے. تو گھر میں جگہ نہیں ہوتی تھی کہ تہجد کے لیے اٹھ کے کہاں پڑھوں. تو گھر کے سامنے ہماری ایک مسجد ہوتی تھی. سردیاں دسمبر جنوری کے مہینے میں اٹھ کے مسجد چلا جاتا تھا. تو مسجد میں بھی اندر والا پورشن بند ہوتا تھا, باہر ان کا صحن نہیں کھلا ہوتا تھا. تو میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے ٹھنڈے پانی سے وہاں چھوٹا سا لڑکا بچہ اور 14-15 سال کیا ہوتا ہے, تو میں وہاں کھڑا ہو کے تہجد پڑھتا تھا. پھر تہجد سے اذان تک میں اذان دیتا تھا خود, اذان دے کے پھر میں مولوی صاحب کو اٹھاتا تھا کہ آؤ نماز پڑھ لیں. پھر 18 سال کے بعد میں پھر ادھر چلا گیا, آرٹس کونسل میں چلا گیا. وہاں پہ آگے اداکار وغیرہ مل گئے. پھر انہوں نے کسی نے مجھے دیکھا, شکل میری دیکھی, اس نے کہا یار یہ لڑکا اچھا لگتا ہے. اس نے مجھے ایسے پوچھا کہ ڈراموں میں کام کرو گے. مجھے پتا کچھ محنت کریں گے. بس پھر ڈرامے میں کام شروع کیا. تو پھر آہستہ آہستہ کٹ آف ہو گئے, ادھر سے کٹ آف ہو گئے, ادھر جڑ گئے. تو وہ جو کوئی 10-1 سال کا عرصہ تھا اس میں کٹ آف رہا. بالکل, یعنی یہ کبھی والا معمول بھی یہ بھی ختم ہو گیا. اور نہیں, کبھی کوئی نماز پڑھ لی, کبھی رہنے دی, کبھی بس دل کیا, تو کبھی بزی اتنے ہو گئے نا, ماحول سے انسان چلتا ہے نا, تو ادھر چلے گئے. پھر لیکن وہ 30 سال کی عمر میں پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے واپسی, کیونکہ اللہ کے ہاں چیز کوئی فروغ بھائی ضائع نہیں جاتی. یہ انسان ہی ہیں جو آج میں آپ سے کوئی خیر کروں تو آپ مجھے بھول جائیں گے. اللہ نہیں بھولتا. اللہ جوانی میں کی ہوئی عبادات جو ہے نا اس کا اجر دنیا میں بھی دیتے ہیں, آخرت میں بھی دیں گے. اللہ نے اس پہ مجھے وہ میری جو بچپن کی محنت تھی, آپ سمجھتے اسی وجہ سے واپسی ہوئی. اللہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں, اس کو تھوڑا بھٹک گیا تھا, واپسی آ جاؤ. تو اللہ نے واپسی بلا لی. تو پھر وہ جب واپسی بلا لیا تو پھر بلا ہی لیا, پھر اپنا ہی کر لیا. پھر اللہ کا احسان ہے, آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے بیٹھا ہوں آپ کے, مجھے 32 سال ہو گئے ہیں اللہ کی بات کرتے ہوئے. حالانکہ میں ابھی مفتی طارق مسعود صاحب سے کہہ رہا تھا, میں کل پرسوں ان کا فون, تو میں انہیں کہہ رہا تھا, میں کہ یار سچی بات یہ ہے مفتی صاحب, مجھے تو نہ کوئی اتنا نالج ہے, نہ میں کوئی مدرسہ پڑھا ہوں. میں تو ایک تبلیغ میں میری یعنی کنٹریبیوشن جو ہے وہ اللہ کے فضل سے کافی ہے, کیونکہ میں نے 2 دفعہ 7 مہینے لگائے تبلیغ میں. 7 مہینے لگانا وہ آسان نہیں ہوتا فروغ میاں. تو ویسے اگر یہ پہلا جو آپ کا 7 ماہ کا ہوگا تو یہ کہاں پہ تھا آپ کا؟ پہلا 7 مہینے میرے لگے تھے 2000 میں. ٹھیک ہے, سن 2000, 25 سال پہلے. 2000 میں یہاں سے گیا تھا امریکہ سے پھر کینیڈا اور امریکہ میں ہم نے 7 مہینے لگائے تھے. پھر 7 مہینے لگا کے پھر دوبارہ میں گیا 2008 میں, دوبارہ 7 مہینے لگائے انگلینڈ اور برازیل میں. پھر میں عورتوں کی مستورات کی جماعت میں گیا 3 مہینے, میری وائف نے اور میں نے, ہم نے انگلینڈ میں 3 مہینے لگائے. تو پھر میں 10-12 سال رائیونڈ میں مقیم رہا, یعنی ہر مہینے 10 دن حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ہوتے تھے تو ان سے محبت ایسی تھی کہ انہوں نے کہا بس تم یہاں آیا کرو, بس یہاں مقیم بن جاؤ. 10 سال میں پھر رائیونڈ میں مقیم رہا. وہ حاجی صاحب چلے گئے تو پھر آہستہ آہستہ میں بھی ادھر سے یعنی مقیم تو ہٹ گیا, لیکن تبلیغ کا کام تو خیر ختم نہیں ہوتا کبھی بھی, وہ تو کر ہی رہے ہیں. کہ اللہ نے مہربانی کی ہے کہ جو چھوٹے پیمانے پہ بات تھی اللہ نے بڑے پیمانے پہ شروع کرا دی ہے. دنیا میں میڈیا کی برکت ہے کہ دنیا میں وہ بات جو پہلے چند لوگوں میں ہوتی تھی اب دنیا میں جاتی ہے, تو لگے میں اللہ کا شکر. بٹ سر یہ میں آپ کے ایک انٹرویو میں سن رہا تھا, آپ نے کہا کہ شوبز چھوڑنے کے بعد اللہ نے رزق آسان کر دیا. ٹھیک ہے یہ بات؟ یعنی میں اس کو تھوڑا سا, میں تو دنیا دار بندہ ہوں, مجھے معاف کیجیے گا, کہ رزق آسان کر دیا, یعنی جو ایکٹرز ہیں وہ بھی رزق تو ان کو بھی مل رہا ہے اور بہت زیادہ مل رہا ہے. رزق کا معاملہ
انسان سے ہے اللہ کا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ایک بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کو روزی پہنچانا ہم نے اپنے ذمے نہ لیا ہوا، ٹھیک، وہ ذمے، اس کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں، اس کے لیے ڈاکو ہونا شرط نہیں، اس کے لیے نیک ہونا شرط نہیں، اس کو کچھ جو مرضی ہو، ڈاکو لٹیرے سب اللہ سب کو کھلاتا ہے، مسئلہ اس بات کا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ روزی ایک ہوتی ہے آسان، ایک ہوتی ہے مشکل۔ آسان کے مثال کے طور سے آپ نے گھر میں ایک مرغا پالا ہو، تو اس مرغے کو آپ ایک پیالی لیں، اس پیالی میں دانے رکھ کے اسے اس کے آگے رکھ دیں کہ لو بھی کھاؤ، تو وہ وہیں سے دانے کھا کھو کے اپنا پیٹ بھر کے ویلا ہو جائے۔ ایک یہ ہے کہ آپ یوں ایک اپنی مٹھی میں وہ پکڑیں اور یوں پھینک دیں، وہ جا بھی ایک وہ ادھر چونتا، ایک ادھر سے لے گا، ایک ادھر سے لے گا، ایک چنتا، پھر محنت کریں، اب کرو جاؤ پھیر دیا۔ رزق اللہ نے دینا ہے سب کو، اس کے لیے میں کہتا کوئی شرط نہیں ہے، مسلمان ہو چاہے کافر ہو، روزی تو اللہ نے دینی ہے، لیکن ایک ہے کہ روزی آسان کر دینا، بغیر محنت کے روزی ملنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سسٹم اس کے ساتھ ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم ہماری کام میں لگ جاؤ، ہم تمہارے کام میں لگ جائیں گے، ہم تمہاری روزی آسان کر دیں گے۔ اب جب میں اداکار تھا تو پیسے اس میں بڑے کماتا تھا، میں پروڈیوسر بھی تھا، چونکہ میں اپنے ڈرامے بناتا بھی تھا، یہ لوگ سارے میرے پاس کام کرتے تھے۔ عمر شریف کو میں لے کے آیا تھا کراچی سے، وسیم عباس اور میں پارٹنر تھے، ان کو ہم عمر کو وہاں سے کراچی سے ہم سب سے پہلے پنجاب میں ہم نے انٹروڈیوس کرایا تھا۔ امان اللہ مرحوم یہ میرے پاس کام کرتے تھے، عمر شریف بھائی میرے پاس کام کرتے تھے، یہ اس وقت جو سپر اسٹار تھے وہ سب میرے ڈراموں میں کام کرتے تھے، پیسے تو میں کماتا تھا اس وقت۔ وہ تو بہت اچھی آمدن ہوگی، یعنی بڑی آمدن ہوگی وہ۔ بڑی آمدن سے آپ یہ اندازہ لگا لو کہ مجھے ایک ڈرامہ جب میں نے شروع کیا نا 89 کا دسمبر 89 میں، نومبر دسمبر 89 میں نے پہلا ڈرامہ کیا تھا وسیم عباس نے، تو اس ڈرامے میں جو ہم نے جو پیسے کمائے تھے وہ تھے، میں نے جب اس کو وسیم عباس کو دیے نا 3 لاکھ روپیہ کہ تمہیں 3 لاکھ، اس کی آنکھیں پڑ وہ کی ہونے کی کر لب ہے 89 میں۔ اب اس وقت میں ڈیفینس میں ایک کنال کا پلاٹ تھا 3 لاکھ روپے کا، بس پھر آج کے تو سمجھ لیں 7-8 کروڑ، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت میں اتنے پیسے کماتا تھا، پیسے اللہ نے مجھے وہاں بھی میں نے بہت کماتا تھا، لیکن وہ پیسے بس اسی طرح ہی تھے، بس جدھر سے آتے تھے ادھر ہی چلے جاتے تھے۔ ایک گھر میں نے بیچ میں خرید لیا تھا، باقی تو پیسے بس ادھر ادھر ہی چلے جاتے۔ اب ایک ہوتی ہے برکت، ایک ہوتی ہے کثرت۔ برکت اور کثرت میں بڑا فرق ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ اللہ سارے قرآن میں جب سے قرآن پڑھنا شروع کیا نا، پھر قرآن میں لوگوں کو کہتا ہوں فاروق بھائی، جس مسلمان نے قرآن نہیں نہ پڑھا یا جو قرآن نہیں پڑھتا، اس کو اسلام کا مزہ نہیں آ سکتا۔ جس نے مزہ لینا نا زندگی کا، دین کا مزہ لینا، وہ قرآن پڑھے، کیونکہ قرآن اللہ کی بات ہے بندوں سے۔ اس لیے حضرت علی کا قول ہے نا کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میرا یہ جی چاہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز بندے کی اللہ سے بات ہے، قرآن اللہ کی بندے سے بات ہے۔ قرآن جب میں نے پڑھنا شروع کیا نا، تو قرآن نے دنیا میں کی مثال بتاتا ہوں، میں نے حدیث پڑھی تھی کہ جو قرآن پڑھتا ہے نا وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ میں نے حدیث پاک پڑھ کے میری عادت ہے بات پہ غور کرنے کو، آرٹسٹ ہونے کی وجہ سے نا ہر بات پہ اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا، تو میں یہ حدیث پاک جب میں نے پڑھی نا تو میں نے کہا اس کی تہہ تک پہنچنا چاہیے، یہ کیا بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو قرآن پڑھتا ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اس پہ میں نے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ جو کتاب ہوتی ہے جو بھی اس کا مصنف ہوتا ہے، جو بھی اس کا رائٹر ہے، اس مصنف کا اپنا تھاٹ ہوتا ہے اس کی کتاب میں، جو بھی اس کا تھاٹ ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، ایمان والا ہے یا بغیر ایمان کے ہے، جو بھی ہے۔ دہریے بھی کتابیں لکھتے ہیں، ان کا اپنا بھی تھاٹ ہوتا ہے اس کتاب میں۔ تو جو جس کی کتاب پڑھے گا نا
اس کے قریب ہو جائے گا. اس لیے آپ نے دیکھا کئی لوگ دہریے ہو گئے, ایتھیسٹ ہو گئے. اگر آپ ان کی زندگی کو پوچھ کے دیکھیں نا کہ تو آپ کیسے ہوا, تو انہوں نے ایتھیسٹ لوگوں کی کتابیں پڑھی ہیں, دہریوں کی کتابیں پڑھی, تو ان کے چونکہ تھاٹس تھے تو یہ تھاٹس ان کے اندر منتقل ہو گیا. تو قرآن اللہ کا تھاٹ ہے, اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی ایک چیز ہے. اس لیے جو اس کو پڑھتا ہے نا وہ اللہ کی طرف کھنچ جاتا ہے. ٹھیک, تو یہی آپ کی جو سوچ, آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک جب آپ پڑھتے جاتے ہیں تو جو رزق آسان والی بات ہی, خیر کثرت اور برکت میں آپ آ گئے. آپ نے کہا کہ کثرت ہونا اور برکت ہونا, یعنی آپ نے کہا اس وقت کثرت تھی اور اب برکت ہے. کثرت برکت میں پہلے بتاؤں فرق کیا ہوتا ہے. ایک آدمی نے مجھے پوچھا کہ کثرت اور برکت میں فرق کیا ہے. میں کہا میں تو بتاتا ہوں. میرا ایک دوست ہے جاننے والا, اس کی مہینے کی انکم ہوگی کوئی 1 کروڑ 1.5 کروڑ روپے. 1.5 کروڑ روپے ابھی بھی انکم مہینے میں بہت اچھی, بہت پیسے. تو مجھ سے جب ملتا ہے نا اکثر میں کہتا ہے یار دعا کر حالات کوئی ٹھیک نہیں ہے. میں کہ یار تمہیں تو کروڑ پہ تو تمہیں کرائے ہی صرف آتے ہیں, تمہارے حالات کی ٹھیک کیا مطلب ہوا؟ تمہارے حالات نہیں ٹھیک تو کس کے؟ تو وہ کہتا ہے یار بات تو بتا نہیں پتا بٹ صاحب تسی مہربانی کرو دعا کرو بس ٹھیک, بس جس طرح جیسے ہم کماتے ہیں ویسے خرچے بھی ہیں, یہ وہ فلان ٹما, اس طرح کی باتیں. اب دوسری طرف میں نے ایک اور بندے سے ملا, میں نے کہا تمہاری کتنی انکم ہے؟ اس نے کہا جی 35,000 روپے. میں نے کہا بچے؟ اس نے کہا جی 4 ہیں. مکان؟ اس نے کہا جی کرائے کا ہے. تو میں نے تیرا پورا ہو جاتا؟ کہتا جی الحمدللہ الحمدللہ. کہا جی ایسا نہیں بھائی, میرا صرف پورا نہیں ہو جاتا, میں مہینے کے اینڈ پہ کچھ صدقہ بھی کر دیتا ہوں. 35,000 بتایا آپ جی 35,000. یہ ہوتی ہے برکت. اب برکت وہ ایک آدمی نے کہا نا کہ ایک جج صاحب تھے, جج صاحب. اب جج صاحب جس طرح کے جج ہوتے ہیں, عام کھانے پینے والے جج تھے وہ, تو ان کا جو وہ ہوتا ہے نا پی اے, اس نے جج صاحب نے اس کو کہا یار تم گزارا کیسے کرتے ہو؟ ایک دن پہلے دونوں بیٹھے تھے, گزارا کیسے کرتے ہو؟ میری تنخواہ تمہاری تنخواہ سے 2 گنا زیادہ ہے, میں پھر بھی اس میں تنگ ہی رہتا ہوں, میں ادھر ادھر سے بھی پیسے میرے پاس آ جاتے ہیں پھر بھی تنگ ہی رہتے, تم کیسے گزارا کرتے ہو؟ تمہاری تو تنخواہ بھی تھوڑی سی ہے, بچے بھی تمہارے 5-6 ہیں, کیسے کرتے؟ تو اس نے کہا جی برکت ہے حضرت جی. اس نے کہا برکت کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی برکت یہ ہوتی ہے کہ یہ آج آپ نے مجھ سے پین منگوایا ہے, اس وقت پارکر کے پین ہوتے تھے پرانے, تو پارکر کا پین اس وقت ملتا تھا 25 روپے کا. تو اس نے کہا حضرت یہ پارکر کا پین جو اس سال میں نے آپ کو خرید کے دیا ہے, یہ 15واں پین ہے جو آپ نے مجھ سے منگوایا کہ آپ کے 14 کہیں گم ہو گئے ہیں. اس وقت ایگل کا پین ہوتا تھا جو 8 آنے کا آتا تھا, آدھے روپے کا. انہوں نے کہا یہ ایگل کا پین ہے میرے پاس, یہ 8 آنے کا ہے, اور یہ 3 سال سے میرے پاس ہے, کبھی مجھے ضرورت نہیں پڑی, پین کی ضرورت نہیں پڑی. یہ ہوتی ہے برکت. اب یہ برکت آتی ہے, اس کے پاس آتی ہے جو برکت لینا چاہتا ہے. اللہ کا جو بن جاتا ہے پھر اللہ اس کی زندگی میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے. ویسے ایسا بھی ہوا کہ آپ کا یہ اب تو 3 دہائیوں سے اوپر ہے آپ کا تبلیغی جماعت کا سفر, کہ لوگ بیان سن کے آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے, اب چھوڑنا چاہتے ہیں, اور کچھ بڑا سرکاری افسر ہے, کوئی بڑا یعنی دنیا کی نظر میں وہ بڑا ہے, اور پھر آپ وہ چھوڑ دیتے ہیں اور دوبارہ پھر وہی کام کرنا شروع کر دیں. میں سمجھا نہیں بات آپ کی. یعنی اس نے کہا جی میں رشوت لیتا تھا اور اب میں چھوڑنا چاہتا ہوں, اور آپ نے کہا جی پھر ٹھیک ہے آ جائیں, آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. ایسے تو بے شمار مرتبہ ہوا ہوگا. نہیں ایسا اس کی ایک ترتیب ہے. ترتیب یہ ہے کہ جب آپ آ جاتے ہیں نا, جب آپ آ جاتے ہیں تو پھر اللہ ہی آپ کے دل میں آہستہ آہستہ ڈال دیتا ہے کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. ایک آدمی کو میں نے کہا یار تم اپنا نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی بس دعا کرو, جھوٹ سچ بولنا ہوتا ہے, پھر لہذا
دل نہیں کرتا کہ جھوٹ بولنا کام کرنا ہے، ایسا جھوٹ گڑبڑ کام کرتے ہیں تو پھر نماز بھی پڑھیں جھوٹ بول کے تو کیا فائدہ. یعنی نماز نہیں پڑھتا؟ میں نماز نہیں پڑھتا اس لیے کہ میں جھوٹ بولنا تھا. کام بھی وہی کر رہا ہوں. تو میں نے اسے کہا کہ تم نماز پڑھو، جھوٹ بھی بولو، گڑبڑ کام بھی کرتے رہو، نماز بھی پڑھو. نماز پڑھو. کیونکہ جب نماز پڑھو گے تو نماز تمہیں اس کاموں سے چھڑائے گی. تم الٹی بات کر رہے ہو، تم کہہ رہے ہو پہلے ہی میں چھوڑ دوں پھر نماز پڑھوں گا. ایسا نہیں ہوتا. تمہیں تو نماز میں چھڑوانا ہے تو تم کہہ رہے میں چھوڑ کے پڑھوں گا. ایسا نہیں. تو پہلے تم نماز پڑھو پھر یہ تمہیں اس سے چھڑوا لے گی. پہلے تم خیر کے کام کرو گے تو اللہ تمہیں خود بخود دوسری زندگی سے دور کر دے گا. لیکن حضرت اس میں تو ہم بڑا عجیب دیکھتے ہیں کہ لوگ، یعنی ہمارے سامنے ہیں وہ مثالیں کہ وہ نمازیں ایسے پڑھتے ہیں کہ ان کو پوری دنیا گواہی دیتی ہے کہ یہ ایسے فجر کی بھی تہجد بھی، لیکن ان کی جو بددھیانتی ہے اس کا بھی یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. تو یا تو وہ کہیں اس فارمولے پہ ہیں کہ نماز ہمیں چھڑوا دے گی، کہیں ایسا تو نہیں کہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں اور کئی سالوں سے چل رہی ہیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کیس پیش ہو چکا ہے. اچھا. یہ آج نیا نہیں ہے. ایک آدمی نے آ کے کہا یا رسول اللہ، یہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آدمی ہے دن بھر نماز پڑھتا ہے، رات کو چوری کرتا ہے. اس زمانے میں، حضور کے زمانے میں، یہ نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی نماز ان قریب اس کی برائی چھڑوا دے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نماز پڑھیں اور برا بھی کرتے رہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ نماز آپ کو ٹھیک پڑھنی پڑے گی. اچھا، اب یہ نماز ٹھیک پڑھنا کیا ہے؟ ٹھیک پڑھنا پڑے گا. اب جیسے مثال کے طور پہ یہ پانی کا گلاس ہے نا، اس پانی کے گلاس میں میں اس بچے کو کہوں یار اس میں ذرا چینی لے کے آؤ، تو یہ چینی لے تو میں اس میں 5 چمچ چینی ڈال دوں. 5 چمچے چینی ڈال کے میں جب پیوں کہ بھی شربت بن گیا میٹھا، 5 چمچے چینی کے ڈالیں گے تو کیا ہو جائے گا اس کا. تو میں اس کو ڈال کے یوں، تو میں کہوں یار یہ تو میٹھا ہوا ہی نہیں، یہ بالکل اسی طرح اس میں کوئی چیز میٹھی ہوئی نہیں. تو میں کیا کروں گا؟ میں کہوں یار دکھاؤ وہ جو لائے تھے وہ کیا تھا. وہ چینی ٹھیک تھی؟ وہ چینی تھی کچھ اور تھا. کیونکہ چینی اگر ہوتی تو یہ میٹھا ہو چکا ہوتا. تو چیک کرنا پڑے گا وہ چینی تھی کہ نہیں. تو اس لیے نماز بھی اسی طرح ہے کہ نماز اگر برائی نہیں چھڑوا رہی تو پھر چیک کرنا پڑے گا یہ کیا پڑھ رہا ہے. جو تبلیغی جماعت ہے، یہ ہم سالانہ اجتماع اور دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اس میں آتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں. کئی آپ نے کوئی فگرز بھی ہوں گے آپ کے سامنے کہ بھئی زیادہ لوگ نئے ہیں یا پرانے ہی چل رہے ہیں، اور پچھلے سالوں میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے نمبرز میں؟ اگر میں آپ کے پاس ڈیفینیٹلی یہ نمبرز وغیرہ تو ہوں گے زبان. نمبرز کا جہاں تک فروخ میاں تعلق ہے نا، نمبرز تو بڑھ گئے لیکن کوالٹی کم ہو گئی. اچھا. یہ بھی نیچرل ہے. دیکھو نا، ایک آدمی 100 بندے ہوتے ہیں تو 100 بندوں کو تربیت دینے والے 20 لوگ ہیں. اب وہ تربیت کیسی ہوئے گی؟ اب وہی 100 بندے بڑھ کے 1,00,000 ہو گئے ہیں اور تربیت دینے والے وہی 20 ہیں. تو پھر وہ کوانٹٹی تو بڑھ گئی لیکن کوالٹی میں آہستہ آہستہ. اب تبلیغ میں پہلے کبھی زمانہ یہ ہوتا تھا، جب میں نے تبلیغ شروع کی تھی تو 3 دن لگائے تھے اس نے سگلین مشتاق نے میرے ساتھ. اس کو میں اپنے ساتھ لے گیا سیالکوٹ جماعت میں. سگلین بھائی کو لے گئے کہ 3 دن لگائے ہمارے ساتھ. اب 3 دن وہ کیا ہوں گے کہ ان 3 دنوں میں ہی اس نے داڑھی بھی رکھ لی تھی اور اس نے اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ بھی کر لیا کہ بس اب میں نے یہی کرنا ہے. یہ غلط زندگی میں نے نہیں گزارنی، جو وہ زندگی گزارنی جس میں اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ. یہ 3 دن کی برکات ہیں. وہ زندہ ہے، اس سے پوچھ لیں. سعید انور کو دیکھ لیں آپ. سعید انور میرے ساتھ اسی طرح 10 دن لگانے کے لیے گیا تھا. تو 10 دن کے وہ برکات ہیں کہ اب آج وہ خود بڑا مبلغ بن گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کو ایسا بدلا ہے. یہ انضمام کو دیکھ لیں، یہ محمد یوسف کو دیکھ لیں، مشتاق کو دیکھ لیں. یہ سب اس وقت کی شروع کی پیداوار. ان سب کو آپ ہی لائیں تبلیغ کی طرف؟
میں بھی لایا سمجھ لے, مطلب میرے ساتھ دوستی ان کی سب کی, یعنی اس کی کیا وجہ کیا تھی؟ یہ سب میرے, کیونکہ سعید انور میرا محلے دار تھا. اچھا. سعید انور ساتھ گلی میں رہتا تھا, تو میں اکثر اس کے گھر جایا کرتا تھا. اس وقت چونکہ وہ نہیں تھا ہمارا, تو ہمیں دیکھ کے وہ اندر سے کہہ دیتا تھا کہ بھائی مولوی آ گئے تھے, میں نہیں کہا. تو لیکن وہ پھر اللہ کی طرف سے اس کی بیٹی کا انتقال ہو گیا, تو موقع مل گیا اس سے بات کرنے کا, تو وہ پھر دل بھی نرم ہو گیا تھا. تو پھر اس کو صدمہ تھا, تو اس میں نے کہا یار تم تبلیغ میں وقت لگاؤ. کیا یہ بیٹی بڑی تھی؟ 3 سال کی تھی بچی. 3 سال. اچانک انتقال ہو گیا اچانک اس کی بیٹی. پھر اس کے بعد ایک صدمے والی کیفیت ہو جاتی ہے. صدمے والی کیفیت ہو گئی نا, ایک ہی بیٹی تھی اس کی. ہاں. تو جب بیٹی کا انتقال ہوا تو اس کا بالکل بہت زیادہ اس پہ دکھ تھا, بہت زیادہ صدمہ تھا, تو بہت زیادہ اس پہ. تو میں نے اس وقت ہم اپنا چونکہ ہم کاروباری کے بھی تبلیغی جو ہے, ہمارا تو ہوتا ہے کہ کسی پہ کوئی مسئلہ آیا ہے تو اس وقت میں اس پہ قابو کر لو اس کو. تو اس وقت میں نے پھر اس کو کہا کہ تم یہ صدمہ اگر بھولنا چاہتے ہو تو آؤ جماعت میں وقت لگائیں. اس میں جماعت میں لگ گیا. پھر اس کی برکت سے پھر آگے یہ سارا چلا. یہ سب سے دوستیاں اسی کی برکت سے ہوئی. پھر ان کو تبلیغ میں لے کے آلموسٹ میں ہی گیا زیادہ تر. ایک ہمارے ذوالفقار نین بھی ہیں, وہ کرکٹ میں جو پہلے وکٹ کیپر تھے, وہ بھی ان کا چونکہ ان کا تو بیکما تھا, یہ سارے جاننے والے تھے ان کے, انہوں نے بھی اس میں بہت ان میں محنت کی. تو یہ مطلب میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت کوالٹی ایسی ہوتی تھی کہ 3 دن میں لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی تھی. اب کوالٹی کا یہ حال ہے کہ اب 4 مہینے میں بھی وہ رزلٹ نہیں برآمد ہوتے جو 3 دن میں برآمد ہو جاتے تھے, کیونکہ وہ کوالٹی نہیں رہی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو تبلیغ کرنے والے تھے صحیح معنوں میں ٹرینر کہہ لیں آپ, اگر آپ برا نہ مانیں, وہ کم ہے, آڈینس بہت زیادہ ہے سامنے. ہاں, ایک تو یہ بات ہے, ٹرینر بھی کم ہے. دوسرا میں اب کیا عرض کروں کہ یہ دین کا جو کام ہے نا فروخ میاں, میں کہوں گا تو کوئی لوگ برا منا جائیں گے کہ یہ پلاننگ سے نہیں چلتا. دین کا کام جو ہے اس کے لیے پلاننگ چاہیے, اس کے لیے اعمال چاہیے, اس کے لیے یقین چاہیے, اس کے لیے تعلق مع اللہ چاہیے, اللہ سے تعلق چاہیے. جس کا تعلق میرا اگر اللہ سے ہے تو ہی میں آپ سے تعارف کراؤں گا. میرا مثال کے طور پہ کہے کہ جی عمران خان صاحب سے میری آپ کی دوستی ہے, میرا عمران خان صاحب سے اگر تعلق ہوگا تو تب میں کہوں گا جی آپ سے ملا دوں. جی ٹھیک. یا نواز شریف صاحب سے میرا تعلق ہوگا تو میں ان کو کہوں گا جی آپ سے مل لیں. میرا تعلق ہی نہیں تو میں کیسے ملاؤں گا؟ اگر میرا اللہ سے تعلق ہوگا تو وہ تعلق میں لوگوں پہ منتقل کروں گا. اگر میرا ہی کم ہو گیا ہے تو پھر آگے کیسے جائے گا؟ اس لیے وہ کوالٹی اس لیے آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے پھر لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں. پھر 2 3 گروپ بن گئے ہیں. ایک مولانا سعد صاحب کا گروپ بن گیا ہے, ایک وہ رائیونڈ کا گروپ علیحدہ شورا گروپ بن گیا, وہ دوسرا وہ اس طرح پھر وہ گڑبڑ. یہ سب حاجی صاحب کے جانے کے بعد ہوا. اور یہ اتنا بڑا سیٹ اپ, اور یعنی اس میں کیا تھا کہ حاجی صاحب جو تھے وہ سارا لیڈ کرتے تھے اسے. حدیث پاک میں ایک بات آتی ہے کہ جو ہے نا اخلاص والے, اس کا مفہوم بتا رہا ہوں, اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں. اللہ ان کی برکت سے بڑے بڑے فتنوں کو دور کر دیتا ہے. اب حاجی عبدالوہاب صاحب جیسے جو لوگ تھے, وہ اخلاص ان کا بہت ہائی لیول کا تھا. ان کی وجہ سے سارے فتنے جو تھے نا دبے ہوئے تھے. اگر کسی کے دل میں کوئی بات بھی تھی تو وہ بھی نہیں دبی. اب جیسے آپ یہ شروع سے ایک نظام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں, ابوبکر صدیق ان کے بعد تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی زندگی دیکھ لیں. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا, پھر آگے عثمان رضی اللہ کا دور جب آیا تو فتنے شروع ہو گئے. وہ فتنے ہی فتنے. پھر علی رضی اللہ کا دور آیا, فتنے. وہ مثال نہیں بنی ہوئی کہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ سے کہا کہ جی یہ کیا آپ کی حکومت ہے, آپ کی حکومت کیا ہے؟ فتنے ہی فتنے. حکومت تو ان کی تھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, عمر رضی اللہ کی کیا سموتھ زندگی تھی, آپ کے تو سارے فتنے ہی فتنے ہیں. تو انہوں نے اس کو جواب دیا تھا کہ اس وقت ان کے مشیر ہم تھے, ہمارے مشیر. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حاجی صاحب کی ایک برکت تھی کہ ان کی موجودگی میں اتنی گروپنگ نہیں ہوئی, اتنی نہیں, کوئی بھی نہیں ہوئی. بالکل سموتھ نظام چل رہا تھا اس وقت. تو دو ہو گیا سب کچھ. تو اس نے خرابی کر دی. پھر تبلیغ اب وہ اس طرح سے تھوڑا اس میں آ گئے مسائل بہت سارے.
تو یہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کی شہرت ہے وہ ہے تو تبلیغ کی وجہ سے، لیکن یہ بھی ہمیں تبلیغی جماعت سے منسلک لوگ ہی بتاتے ہیں کہ ان کو یہاں پر پسند نہیں کیا جاتا، ان کا بیان نہیں. اس وقت بھی یہ ہوا کہ کچھ سالوں میں ان کا بیان ہی نہیں رکھوایا جاتا تھا. اب تبلیغ کا اپنا سیٹ اپ ہے نا، ان کا اپنا سیٹ. وہ اب مجھے بھی مطلب اس طرح سے اب وہ نہیں، کیونکہ جو لوگ میڈیا پہ آ جاتے ہیں نا، ان کو تبلیغی جماعت پھر زیادہ اپریشیٹ نہیں کرتی. ان کو وہ مطلب اس طرح سے اون نہیں کرتے کہ بھی یہ ہمارے سیٹ اپ سے باہر نکل گیا ایک آدمی. نہیں، اس میں لاجک کیا ہے؟ لاجک وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، میڈیا ٹھیک نہیں ہے، میڈیا پہ آنا ٹھیک نہیں. ان کی اپنی سوچ ہے. یعنی تبلیغ کا کام صرف یہ رائیونڈ کے اس دائرہ کار وہاں پہ ہونا چاہیے صرف. اب وہ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں جو ہم بنا رہے ہیں سسٹم، کہ اس سے جو باہر نکلے گا ان کا سسٹم کیا ہے کہ یہ میڈیا بالکل استعمال نہیں کرنا. بالکل نہیں کرنا. نہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کے کام کے لیے ہم یہ سارا کہہ رہے ہیں اور اس سے فائدہ ہو رہا ہے. اگر آج یہ پوڈ کاسٹ ہے، اس کا کوئی ایک کلپ ہے، اگر 2000 بندہ دیکھ لیتا، 2 لاکھ بندہ دیکھ لیتا، تو اس میں آپ کوئی اپنی برانڈنگ تو نہیں کر رہے، کوئی کمپنی کا اشتہار تو نہیں چل رہا ہے اس میں ہمارا. وہ ان کی سوچ ہے اپنی، وہ نہیں مان. جیسے اب نہیں، کیا یہ حاجی صاحب کہہ کے گئے تھے یا ان کی سوچ تھی یا کیا تھا، وجہ کیا بنی؟ میں بس یہ اصل میں کسی بھی، میں سمجھتا ہوں فاروق بھائی، میری کیا عقل ہے، میری اپنی ذاتی یہ رائے ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کو اگر یاد ہو تو بہت سارے مفتی صاحبان جو ہیں وہ اس میڈیا پہ نہیں آتے تھے. جی بالکل. اور تصویر بنانا بھی، ایون مفتی طارق مسعود جیسے بڑے لوگ میں سمجھتا ہوں جنہوں نے بہت کنٹریبیوشن ہے اس میں، ماشاء اللہ، اللہ نے بہت ان سے کام لیا اور اللہ لے رہے ہیں. لیکن وہ بھی اگر شروع میں آپ کو یاد ہو آڈیو کرتے تھے، صرف ویڈیو میں نہیں آتے تھے. ایک مولانا یونس پالن پوری صاحب ہیں جو عمر پالن، جن کے والد صاحب کے ایک بیان سن کے زندگی بدلی تھی. وہ بھی پہلے آڈیو کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ ویڈیو پہ بھی آ گئے ہیں. کہ ان کو آہستہ سمجھ آ گئی کہ بھی نہیں، یہ ہمارا سسٹم ایسا ہی ہے کہ بات سمجھتی ہے کہ بھائی یہ میڈیا والا کام نہیں ہونا چاہیے. جب وہ میں کہتا ہوں نا، میں ان کو کہتا ہوں یار آپ لوگ اس کو میڈیا کو شر سمجھ رہے ہیں، لوگ اس پہ بیٹھ کے شر پھیلا رہے ہیں. آپ جب تک اس کو آپ حلال قرار دیں گے اس وقت تک شر پھیل چکا ہوگا، آگے نکل چکا ہوگا. تو تبلیغی اجتماع کے جو سیگمنٹس ہو رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح ریکارڈ ہو کے جا نہیں رہے ہوتے دنیا میں. نو وہ سوال نہیں پیدا ہوتا ریکارڈنگ کا. وہ تو فوٹو نہیں بنانے دیتے، فوٹو تصویر پہ لڑائی ہو جاتی ہے. تو وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ. مجھے یاد ہے کہ وہ یہ مولانا سعد صاحب ہیں ہمارے تبلیغ کے، جو مطلب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو اولاد میں سے مولانا سعد صاحب ہیں رائیونڈ کے، وہ اپنا ہندوستان کے جو بزرگ ہیں. میں اور مولانا طارق جمیل صاحب ہم لوگ نا وہاں مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پہ ان سے وہ بیٹھے نماز پڑھے، تو مولانا نے مجھے کہا یار مولانا سعد صاحب ملاقات کریں. تو ہم ان سے ملاقات کرنے کے لیے وہ نماز کے بعد بیٹھ گئے. بیٹے بھی سے ساتھ تھے، ان کے کوئی دوست ظاہر اور لوگ بھی ساتھ تھے، تو بیٹھ گئے. اب جب ہم بیٹھ گئے تو اب مولانا طارق جمیل صاحب چونکہ فیمس آدمی مشہور، تو لوگ آ کے نا تصویریں بنا رہے ہیں. تصویر تو مولانا سعد صاحب نے کہیں دیکھ لیا کہ کسی بندے نے تصویر بنائی ہے. تو مولانا سعد صاحب نے یقین کرو مسجد نبوی کے اندر اتنے زور سے ڈانٹا کہ میں ہی ڈر گیا کہ اتنی مسجد میں اتنی اونچا ڈانٹ دیا انہوں نے. روکو اس کو، تصویر پڑھ کسی نے اس سے. ہم حیران رہے کیا ہوا. کہ جی کوئی بات نہیں، حرام ہے. تو ہم دونوں مولانا ہم اٹھ کے فوراً اٹھ گئے. ان کا چل ٹھیک ہے جی، غلطی ہماری وجہ سے، لوگ ہم آئے ہیں تو یہاں تو لوگ آئیں گے فوٹو. تو ہم اٹھ کے پرے جا کے ادھر جا کے فوٹو ہم نے اتار لی. لیکن ان کے سامنے نہیں. یہاں بھی رائیونڈ میں بھی ہمارے کوئی بزرگ ایسے ہیں جن کے سامنے فوٹو آپ کو پتہ چل جائے، ان کو تو بند کرو کیمرہ، بند کرو. اب ان کا اپنا سسٹم ہے، میں ان کو اعتراض نہیں کرتا، لیکن ان کا اپنا ہے سسٹم، وہ نہیں آتے. جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے ساتھ آپ کا کوئی ذاتی تعلق ہے؟ یعنی ہم نے دیکھا ہے کہ جیسا میں دیکھ رہا تھا کہ ویڈیو ہے جس میں گاڑی میں شاید نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، آپ اور مولانا ہے. دیکھو فاروق بھائی، یہی بات اصل میں اچھا کہ آپ نے سوال ہی کر لیا. ہمارا جو سوچ ہے نا ہم لوگوں کی ایز اے قوم، بڑی محدود سوچ ہے ہماری، بڑی محدود. ہم کوئی عجیب ہی قوم ہے. دیکھو نا، فرقوں پہ لڑنے کے لیے آتے ہیں تو ایک دوسرے کو مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں کہ جی ایک کوئی بریلوی فرقے کا ہے تو اسے پتہ چل جائے یہ دیوبند کا ہے.
بس اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، بس یہ کافر ہے، بس اس کو مار ہی دینا چاہیے. کیونکہ ہمارے واقعات ہوئے ہیں، ہماری جماعت ایک ہمارا، مجھے یاد ہے کہ ابھی تھوڑے سال پہلے کی بات ہے، تو وہاں پہ چکوال کے قریب اسی طرح جماعت ہماری 1 سال کی جماعت تھی، انہوں لڑکا تھا کوئی اس طرح، اس نے آ کے رات کو ان کو مار ہی دیا 2 بندوں کو. یعنی وہ ایسی کوئی چیز لے کے آیا جسے کھودتے زمین، کدھال سے 2 بندے رات کو سوئے پڑے مار ہی دیے کہ یہ گستاخ رسول ہیں، کافر ہیں. کیونکہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے دین، کیونکہ ہمارا دینی طور پہ ہمارا نالج بڑا ہی محدود ہے، دینی طور پہ بھی دنیاوی طور پہ بھی. اب دوسرے دینی فرقہ واریت تو آپ کو پتہ ہی کیا ہے، صرف سوچ کا فرق. اسی طرح ہمیں سیاست، نہ ہمیں دین آتا نہ سیاست آتی ہے. سیاست میں بھی اگر آپ اگر پی ٹی آئی کے ہیں اور میں نون لیگ کا ہوں تو بس آپ کا خیال ہے کہ میں غلط ہے، بس آپ کو میں نے کسی طرح ختم ہی کرنا ہے. بس اس قدر دشمنیاں ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ کفر پہ لے آتے ہیں. ابھی بھی اب حالانکہ ہمارا معاملہ جو ہے، ہمارا معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ نا میں نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا، تو کسی نے نواز شریف صاحب سے کہا، انہوں نے کہا جی یہ بٹ صاحب آپ کے بڑے قریب ہیں، یہ تو عمران خان کے بھی دوست ہیں، یہ ان کے پاس بھی بیٹھے ہوتے ہیں. تو نواز شریف صاحب نے فوراً جواب دیا، یہ کہڑا سیاسی آدمی نے، یہ تو اللہ کا کام کر دینے سانوں کی لگی، انہوں نے بھی ساڈے بھی نے کی ہے. لیکن کسی پی ٹی آئی کو پتہ چل جائے کہ جی یہ نواز شریف صاحب کے پاس بیٹھے ہیں تو وہ برداشت نہیں ہوتا. کیونکہ میں نے دیکھا لوگوں نے تنقید کی ہوئی ہے کہ جی یہ نواز شریف کا آپ کو واقعہ سنا رہے تھے کہ یہ بڑا اخلاص والا بندہ ہے اور وہ لوگوں کو چھوڑنے جاتا ہے، باہر مہمان کوئی آتے اور کوئی عام آدمی آ جائے اس سے اٹھ کے ملتا ہے. تو اس واقعے میں نے دیکھا کہ آپ کو سننے والے ہی جو ہیں انہوں نے کہا بھائی آپ بٹ صاحب تبلیغ کر رہے ہیں، آپ کن کاموں میں پڑ گئے ہیں، کس کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے آپ نے. یہ میں کہنا ہمارا ایک محدود سوچ ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نہ ہمیں دوستی کرنی آتی ہے نہ دشمنی کرنی آتی ہے. بھئی اختلاف رائے تو بڑی نعمت چیز ہوتی ہے کہ آپ کی رائے اور ہے، میری رائے اور ہے، یہ تو بڑی نعمت کی بات. لیکن ہم مخالفت میں اتراتے ہیں جی کہ اگر کوئی مثال کے طور پہ کوئی پی ٹی آئی والا نہیں ہے، ابھی ایک نیا کلچر پی ٹی آئی نہیں دیا ہے ویسے، ٹو بی ویری آنیسٹ. مجھے تو خیر اس بات سے کوئی لوگ اس کو پھر برا کر، یہ پہلے ویسے اس طرح نہیں تھا. ٹھیک ہے لوگ مخالفت بھی کرتے تھے، لیکن اب بالکل ایسے مرنے مارنے. اب تو ملنا ملانا بھی اگر کسی کی تصویر آ جائے نا جی تو اس پہ اگر پی ٹی آئی کا کوئی ہے تو اس کو وہاں پہ ایکسپلینیشن دینی پڑتی ہے کہ اس بندے کے ساتھ آپ کیوں کھڑے تھے. وہی میں کہہ رہا ہوں یہ ایک عجیب کلچر ہے جو میرا مطلب ہے. حالانکہ ہمارا تو دیکھو نا جی، میں بلاول سے بھی میری ملاقات ہے، میری نواز شریف سے بھی ملاقات ہے، شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہے، میری عمران خان صاحب سے بھی بہت اچھی ملاقات ہے. بڑا ہنسی مذاق ہے ہمارا عمران خان صاحب سے، بڑا پیار محبت ہے ان کے خاندان سے. جی عمران بھائی کی بہنوں سے، عمران بھائی کے بہنوئیوں سے، ان سے میرے بڑے ان کے جو عمران بھائی کے جو بہنوئی ہیں عبدالاحد صاحب، وہ ہمارے دوست خاص ہیں. ہم نے 7 مہینے اکٹھے لگائے جماعت میں. ان کی اس حوالے سے کافی ہیں کہ وہ تبلیغ کا کام کیا انہوں نے. کوئی ایسی بات نہیں ہے مطلب، لیکن لوگ پتہ نہیں کیا کہیں، میں لوگوں کو کیا کہوں. نواز شریف صاحب کو میں نے، ہمارے بھی ایک جاننے والوں نے کہا جی تبلیغی جماعت سے بڑی محبت ہے ان کی. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے بہت محبت کرتے تھے. اکثر حاجی صاحب انہیں بلایا کرتے تھے اپنے پاس کہ نواز شریف کو بلا کے لاؤ. اکثر ان سے میل جول تھا. حاجی صاحب بہت ان سے پیار کرتے تھے، اس لیے تبلیغی جماعت سے ان کا بہت زیادہ چونکہ تعلق تھا، اس لیے ہماری بھی ان سے دوستی ہو گئی. ان سے ہمارا ملنا جلنا بھی اسی طرح ہی ہے ان سے کہ بھی وہ چونکہ تبلیغ سے بہت پیار کرتے ہیں. تو آپ کی دوستوں نے یا آپ نے کبھی کوشش نہیں کی کہ انہیں بھی کبھی کیا جائے ساتھ میں؟ نواز شریف صاحب چونکہ اس صورت حال ایسی بن گئی نا کہ سیکورٹی کے مسائل بہت زیادہ، ورنہ نواز شریف صاحب نے 2 دفعہ 3 دن لگائے ہمارے ساتھ. اچھا 2 دفعہ، ایک دفعہ نہیں 2 سیروزے لگائے ہیں انہوں نے. یہ کب کی بات ہوگی؟ یہ جب پرائم منسٹر تھے وہ پہلے، تو جنرل جاوید ناصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہوتے تھے، تو جنرل صاحب چونکہ ISI کے DG ISI تھے تو ان کا نواز شریف صاحب سے بہت تعلق تھا، تو وہ تبلیغ میں بہت اگریسو تبلیغی تھے جنرل صاحب. تو انہوں نے نواز شریف صاحب کو تیار کیا کہ چلو سیارو ڈالو. تو وہ ایبٹ آباد میں 3 دن جماعت میں لے گئے تھے ان کو. 2 دفعہ لگائے ہیں میاں صاحب نے 3 دن. اور یعنی ایک مرتبہ وہ پرائم منسٹر تھے تو تبلیغ کر رہے تھے. ایگزیکٹلی 3 دن پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے 3 دن لگائے تھے انہوں نے. اور ایک دفعہ پرائم منسٹر کے بغیر 2 سیروزے انہوں نے لگائے ہوئے جماعت میں.
اس لیے ہمارے تو تبلیغی بھائی ہیں وہ. تو اسی طرح عمران خان سے آپ نے کہا تعلق، تو اسے بھی دعوت دی گئی کہ بھائی، اور کیا وہ تبلیغی جماعت کو کیسے وہ دیکھتا تھا؟ عمران بھائی کو بہت زیادہ ہم نے دعوت دی ہے، اور کئی دفعہ یہ ہمارے لاہور مرکز ہوتا تھا، کئی دفعہ وہاں لے جاتے تھے، کئی دفعہ اجتماعوں پہ لے آتے تھے، کئی دفعہ مجھے یاد ہے میں جب ساتھ میں لگا رہا تھا تو ہم لوگ اسلام آباد میں ہماری تشکیل ہوئی تھی، رمضان کا مہینہ تھا، مجھے یاد 2008 کی بات ہے. تو عمران بھائی کا روزہ بھی ہم نے وہاں کھلایا اور لے آتے تھے، خوب بات کرتے. لیکن وہ عمران بھائی بادشاہ آدمی ہیں، وہ مجھے یہ کہا کرتے تھے کہ تم جو ہو نا بس جو تبلیغ کرتے ہو یہ بہت اچھا ہے، مگر تم تبلیغ وہ کرو جو میں کہتا ہوں. وہ کیا تھا؟ میں کہ جی عمران بھائی ہم نے آپ کو لگانا ہے اس طرف، آپ ہمیں اس طرف لگا رہے ہیں. آپ کی کون سی تبلیغ ہے؟ بس ظالم حکمران کے سامنے کھڑے ہو جائے، یہی تبلیغ ہے. ان کا اپنا ایک سوچ ان کی ہے. حالانکہ ہم نے بہت اس پہ ان نے بھی بڑی ٹرائی کی عمران بھائی سے، کسی طرح یہ بھی لگا لیں. میں حج کا ان کو بہت کہا کہ عمران بھائی حج کر لیں، عمران بھائی حج کر لیں، 22 دفعہ کرنا ہے میں نے، اس دفعہ کرنا ہے، اس دفعہ کرنا ہے. وہ بس لیکن وہ کبھی، وہ 2014 میں دھرنا تھا مجھے یاد ہے، تو میں نے ان کو کہا عمران بھائی حج کریں. انہوں نے کہا ہاں لکھو، میرا نام لکھا دو، میں حج کرنا ہے. انہوں نے حج کا ارادہ کر لیا اور بالکل تیاری بھی ہو گئی، سب کچھ ہو بھی گیا. اون چودھری بھی ان کے ساتھ تھا، تو اس وقت سب، تو وہ نہیں جا سکے دھرنے کی وجہ سے، تو اون چودھری چلا گیا، پھر میں حج کر کے آؤں. تو ہم تو عمران بھائی پہ اسی طرح محنت کرتے رہے جس طرح نواز شریف کرتے ہیں. کوئی ایسی بات ادھر آپ کی محنت تھوڑی بہت کام کر گئی. ان سے ذرا مطلب یہ کہ نہیں، ان سے ذرا دوستی زیادہ ہو گئی، تو وہ لوگ ان سے ذرا وہ ہو گیا کہ وہ عمران بھائی بھی. لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پبلک کیا، پبلک کی اپنی سوچ ہے بس. بیگم کلثوم نواز کا جنازہ مولانا طارق جمیل نے پڑھایا تھا. طارق جمیل صاحب نے پڑھایا تھا جنازہ ان کا. بعد میں ان کی والدہ کا جنازہ کو کسی نے کہا کہ بھئی کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، کہ جب انہوں نے بیان دیا عمران خان کے حوالے سے کہ یہ صالح حکمران ہیں، اس طرح سے بیان آیا تھا، جس پہ بہت زیادہ کرٹیسائز بھی کیا لوگوں نے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی مولانا کے ساتھ فاصلے ہو گئے ان کے شریف برادران، انہوں نے ان کو بلانا چھوڑ دیا اس کے بعد. نہیں، وہ ظاہر ہے، وہ جب آپ مولانا صاحب نے تو کھل کے ہی کہنا شروع کر دیا ٹی وی پہ کہا تھا، کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ چور ڈاکو ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، تو ظاہر ہے پھر وہ تو آبویس ہے کہ بھی ہمیں پتہ نہیں مولانا کے دل میں، اللہ جانے مولانا کے دل میں کیا بات ہوئی. ہمارا تو کسی، میں کہنا ہم تو کسی سے اس طرح کرتے ہی نہیں. اور مولانا بھی اس مزاج کے آدمی تو نہیں ہے تو نہیں بالکل یہ، لیکن پتہ نہیں ان کو اس دفعہ کیا ہوا تھا کہ ایسی باتیں انہوں نے منہ سے نکال دی تھیں. ورنہ مولانا خود ایسے ساری زندگی لوگوں سے ملتے، سارے بادشاہوں سے ملتے رہے. وہ مولانا کے ساتھ ہی میں نواز شریف صاحب سے ملا تھا زندگی میں پہلی دفعہ. اچھا، یہ تعارف بھی مولانا طارق جمیل صاحب کی وجہ سے؟ طارق جمیل صاحب نے میرا تعارف کرایا تھا ان سے جدہ میں، جب یہ تھے باہر تھے، تو مجھے میرا تعارف انہوں نے کرایا تھا جا کے. جی یہ پہلے میری ملاقات پہلے تھی ان سے، نواز شریف صاحب سے ملاقات پہلے تھی جب وہ پرائم منسٹر تھے پاکستان میں، میری ملاقات تھی. لیکن وہ پھر ایک راستے میں ملاقات ہوئی تھی، باقاعدہ والی باقاعدہ ملاقات میری طارق جمیل صاحب نے کرائی تھی میاں صاحب سے. یہ کانسیپٹ ویسے اگر یہ ہے کہ بھئی لوگ کہتے ہیں جی تبلیغی جماعت والے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ تو حکمران کرپٹ ہے، یا یہ اداکار کرپٹ ہے، یا یہ ایسا ہے، اس کی کمائی ایسی ہے، یہ ہے. مولانا بھی کرتے ہیں ویسے بھی تبلیغی جماعت، یعنی اس پہ کیا لاجک کیا ہے کہ آپ، یہ میں نے جو عام لوگوں سے سنا کہ بھئی گناہ گار اگر آدمی ہے تو ہم اس پہ محنت کریں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، یہی ہے لاجک. تو یہ لوگ کہتے ہیں بھائی ان کے پاس جاتے کیوں ہیں. مثال کے طور پہ ایک آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ایک منسلک تھی ماڈل، ان کو مولانا طارق جمیل صاحب نے 2-3 دفعہ فون کیا. اور ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی تبلیغی جماعت والے جو معروف لوگ ہیں انہی پہ محنت کرتے ہیں. یہ جو تاثر ہے یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. اب کہنے کو جو کوئی کہی جائے. اب تبلیغی جماعت والے میں اگر یہ بات صحیح ہو تو آپ یہ بتائیں کہ معروف لوگ ہیں کتنے تبلیغ میں؟ تبلیغ میں جو کروڑوں لوگ آئے ہیں وہ سارے معروف ہیں؟ معروف تو چند لوگ ہیں، چند انگلیوں پہ گن سکتے ہیں یہ معروف ہے، یہ معروف ہے. چند لوگ، 100 بھی نہیں ہوں گے میرے خیال. تو باقی جو کروڑوں لوگ ہیں وہ سارے معروف ہی ہیں. وہی معروف لوگوں پہ کام کرنے کے لیے اللہ نے معروف لوگ ہی رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اب سعید انور مثال کے طور پہ ایک معروف آدمی ہے. اب سعید انور یوں سمجھ لو کہ دفعہ میں 2003 کی بات ہے، 2003 میں ورلڈ کپ ہوا تھا، تو اس میں نا انضمام الحق پوری طرح فلاپ ہو گئے. 6 میچوں میں 19 سکور کیا تھا انہوں نے، ورلڈ کپ کے میچ تھے، سارا فلاپ ہو گیا. اب پاکستان ٹیم نے اس کو نکال دیا. اب ان کو نکال دیا تو میں نے کہا چل اچھا ہو گیا یار، کوئی بات نہیں، اس میں خیر ہے، دفع کر تو قسمت میں ہے تو آ جاؤ گے.
اب ہم الگ راستے میں جماعت میں وقت تو میں 10 دن کو لے گیا سیالکوٹ امام الحق کو. اب دل بھی ٹوٹا ہوا تھا, فلاپ بھی ہوا تھا, چلا گیا 10 دن لگانے چلے. اب وہاں ایک اسپتال ہوتا تھا وہاں پہ سیالکوٹ میں, ادریس ہاسپٹل اس کا نام تھا. تو اس کے ڈاکٹر بڑے بڑے ڈاکٹر پرائیویٹ ہاسپٹل چلاتے تھے. تو میں انضمام کو لے کے نا ان کے گھر چلا گیا, ویسے چلے. تو میں نے اس چوکیدار نے کہا کہ کون ہے بھائی آپ لوگ؟ تو میں نے کہا اس کو بتاؤ جا کے تبلیغی جماعت کے لوگ آئے ہیں تو ملنا چاہتے ہیں. تو وہ اندر گیا تو اس نے آگے کہا, انہوں نے کہا وہ صاحب کوئی نہیں ہے, آپ جائیں, آپ پھر بھی آئیے. تو میں نے اس کو کہا, میں ان کو بتاؤ کہ انضمام الحق باہر آیا. اس بیچارہ شادہ آدمی تھا, وہ پٹھان علاقے کا تھا, اس نے نہیں پتا انضمام الحق کون ہے. تو میں کہا تم جا کے بتاؤ انضمام الحق ہے. تو وہ دوبارہ گیا اندر جا کے بتایا. تو ڈاکٹر صاحب اندر سے باہر آئے, انہوں نے کہا آئیے انضمام الحق صاحب آئے ہیں. وہ اب معروف لوگ جو ہیں وہ معروف لوگوں کی طرف ہی جائیں گے. ٹھیک, اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے, یعنی تبلیغ میں بھی اللہ نے اس کا سسٹم بنایا ہے سارا کہ ہر آدمی دیکھو نا, ہر کوئی آدمی جو سادہ آدمی بیچارہ وہ جا کے پرائم منسٹر تو نہیں مل سکتا. پرائم منسٹر سے ملنے کے لیے اللہ نے کچھ دوسرے لوگ رکھے ہوئے ہیں نا, یہ اللہ کا نظام ہے. اب اس کو آپ رنگ آپ جو دینا مرضی دیں. یہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ کچھ مثالیں جو میں دے رہا ہوں غلط ہوں, لیکن یہ ہمارے سامنے ہے تو اس لیے دے رہا ہوں کہ تبلیغی جماعت میں بہت سے, ایک ہمارے دوست تھے, ان کے والد صاحب تبلیغی جماعت پہ جاتے تھے. 8 بہن بھائی تھے. وہ والد صاحب چلے جاتے تھے, پیچھے بہن بھائیوں کا کوئی سرکل, کیسے چلنا ہے گھر, یہ وہ, بھائی ایلو یار ان کی ذمہ داریاں, ٹھیک ہے وہ کام بھی بہت اچھا جو آپ کر رہے ہیں. یہ مطلب آپ لوگ کوئی خاص انسٹرکشن دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے اپنے گھر والوں کا پہلے رکھنا ہے پھر تبلیغ پہ آنا ہے, یا کوئی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ اور پھر اس میں دیکھا میں نے, کیونکہ میرے سامنے کی مثال ہے, تو وہ جو بچے ان کے تھے وہ کچھ غلط حرکتوں پہ بھی آ گئے, اور والد صاحب تو تبلیغ کر رہے تھے اللہ کے نام پہ, اور 6 ماہ لگا رہے تھے کہیں پہ. 6 ماہ بعد آئیں گے تو پیچھے دیکھیں خاندان تو تباہ ہو چکا ہے. کیا اب اس میں فاروق میاں فنیٹک لوگ جو ہیں نا وہ ہر جگہ ہوتے ہیں. دیکھو نا, اب میں مثال کے طور پہ داڑھی والا آدمی ہوں, تو لوگ تو ہمیں مولوی کہتے ہیں. لوگوں کا مجھے تو لوگ مفتی صاحب کہتے ہیں, کوئی کہتا ہے مفتی نعیم بٹ صاحب, کہتا ہے مولانا نعیم بٹ صاحب, کوئی لوگوں کو پتہ ہے کہ داڑھی حلیہ یہی مولوی ہوتا ہے. اب میں اگر کوئی برا کام کر دوں گا نا تو لوگوں نے کہنا مولوی ہوتے یہو جہے نے. لوگوں نے یہ نہیں کہنا کہ نعیم بٹ برا تھا, نہیں, انہوں نے کہنا مولوی یہو جہے نے سارے. اس لیے میں لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں, باہر جب جاتا ہوں, جماعت باہر ملکوں میں جاتا ہوں, تو لوگوں کو کہتا ہوں دیکھو تمہارے اوپر 2 ذمہ داریاں. یہاں کینیڈا میں بھی میں بیان کر رہا تھا, تو میں نے کہا آپ پہ 2 ذمہ داریاں ہیں. ایک ذمہ داری پاکستانی ہونے کے ناطے ہے کہ آپ پاکستانی ہیں, یہ بھی آپ کی شناخت ہے پاکستانی ہے. ایک ذمہ داری مسلمان ہونے کے ناطے ہے. اگر آپ یہاں کوئی غلط کام کریں گے نا تو لوگوں نے کہنا جی پاکستانی ہے ہی پیڑے نے. انہوں نے یہ نہیں کہنا کہ ایک بشیر صاحب نے یہ کی, نہیں, پاکستانی بھائی. اگر مسلمان ہونے کے ناطے کوئی آپ کام کریں گے تو کہیں مسلمان ہی ہو جائیں. اب تبلیغ میں کبھی یہ نہیں کہتے کہ تم اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرو تو تم بس جماعت میں چلے جاؤ, ایسا نہیں ہے. تبلیغ میں باقاعدہ اس کو کہتے ہیں قوائف, باقاعدہ قوائف ہوتے ہیں کہ بھی کرتا کیا ہے, کام کیسا ہے, انکم کہاں سے آئے گی, پیسے اس کے ہیں, یعنی جتنی دیر وہ رہے گا تو پیچھے گھر کا سرکل کیسے چلے گا. یہ سارا ایک سسٹم ہے پورا, ایسا تو نہیں ہے. یہ اتنا جاہلانہ کام کرنے لگ جائیں اگر, تو ابھی تک تو تبلیغ ختم ہو چکی دنیا سے ہوتی. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی انڈیویجول ہے, کسی کی اس نے ذاتی لاپرواہی کی ہے, جماعت تو اس کا پورا بندوبست کرتی ہے. ہم تو یعنی تبلیغ, اب مثال کے طور پہ میں تبلیغ میں مجھے اس نے کہا, ایک بچہ مجھے ابھی مسجد میں آ کے مجھے ملا, میں کچھ فجر پڑھ کے نکلنے لگا تو مسجد میں مجھے نا ایک لڑکے نے, ینگ سا لڑکا تھا, داڑھی اس کی پوری, اس نے مجھے روک لیا کہ بھائی جان میں آپ کے بہت بیان سنتا ہوں, آپ کے کلپ بھی دیکھتا ہوں, بڑا فائدہ ہوتا ہے مجھے یہ وہ. میں چاہتا تھا آپ سے ملنا, تو میں نے کہا میں آپ سے ملاقات کروں, تو اللہ نے آپ سے ملاقات کرا دیا تھا. وہ تو میں کہا تم کہاں رہتے ہو؟ تو اس نے کہا میں وہاں رہتا ہوں. تو میں کہا اس گھر کے وہاں تو اس علاقے میں تو مسجد قریب ہے. تو اس نے کہا جی وہاں مسجد میں تو میرا والد صاحب جو تبلیغ والے ہیں, میرے والد صاحب چلے پہ گئے ہوئے ہیں, لیکن اس مسجد میں تبلیغ والے اتنے خطرناک ہیں کہ میں بس نماز پڑھ کے سلام پھیرتا ہوں تو چند تبلیغ والے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں مجھے گھیرنے کے لیے. تو میں ان سے تنگ آ کے نا نماز یہاں آ کے پڑھتا ہوں کہ یار میں, اب وہ بیچارے بھی تبلیغ والے ہی ہیں. لوگ تو کہیں گے جی یہ تبلیغ والے ہی کر رہے ہیں. نہیں آیا تو وہاں سے بچ کے پھر ایک تبلیغ والے کے پاس. لیکن میں نے میرے سے ملا جب, تو میں نے اسے کہا یار
تم ماشاءاللہ داڑھی تمہاری پوری ہے, تم نماز فجر پڑھنے مسجد میں آتے ہو, اور تم سے کیا چاہتے ہیں, کیا کرتے ہیں, اور کیا چاہتے ہو کہ تم الٹا لڑ رہی جاؤ. کہتے جی ان کو بھی سمجھائیں یہ بات. اب میں کہہ رہا ہوں کہ اب کہنے کو تو وہ بھی تبلیغ والے ہیں, لیکن اتنی سمجھ کچھ اگر لوگوں کو نہیں ہے تو جو اس کی بات سنے گا وہ تبلیغ والوں کے بارے میں غلط رائے قائم کر لے گا. حالانکہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ تبلیغ میں جو لوگ ہیں نا, تبلیغ دنیا کا فروغ میاں سب سے مشکل کام جو ہے نا وہ کسی کو دعوت دینا ہے. میں نے مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ سے بات سنی تھی کہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے کسی کو دعوت دینا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ دعوت دینا کیا مشکل ہے, جس کو جو مرضی کو فوراً سن لیتا, مشکل کیا ہے, کیونکہ اسے خود بھی پتہ نہیں تھا. پھر آہستہ آہستہ جب دعوت میں آگے بڑھے تو پتہ چلا کہ یہ بہت مشکل کام ہے کہ کس کو کیا کہنا ہے اور کتنا کہنا ہے, اور کس کو کس وقت میں کچھ نہیں کہنا. کتنا مشکل بات ہے کہ کس کو پہلے بندوں کو جانچنا کہ کیا ہے, اس سے کیا بات کی جا سکتی ہے, اسے کس طرح سے مخاطب کیا جا سکتا ہے. میں آپ کی چونکہ آیا نہیں ہوں کسی سیشن میں ایک تاثر ہے وہ بھی دستیاب معلومات پہ کہ بھئی جہاد پہ آپ لوگ بات نہیں کرتے. جہاد پہ آپ لوگ اس کی تبلیغ کرتے ہیں, اس کی طرف دعوت دیتے ہیں, یہ کرنا چاہیے. یہ تو بہت لمبی بات ہے, اور یہ اس میں علماء کی بات ہے. اصل میں جہاد کے معنی نہیں سمجھتے ہم لوگ. جہاد کے معنی ہے جد و جہد کرنا. اسلام میں اگر آپ دیکھیں جو لڑائیاں بھی ہوتی تھیں تو لڑائی نہیں ہوتی تھی. وہ لڑائی کسی مقصد سے ہوتی تھی کہ پہلے جا کے ان کو دعوت دیتے تھے کہ بھی تم ایمان لے آؤ. جب وہ ایمان کی دعوت قبول نہیں کرتے تھے تو پھر انہیں کہتے تھے کہ ٹھیک ہے اگر تم قبول نہیں کرتے تو تم ہمیں وہ دو, ٹیکس دو, ہم تمہاری حفاظت کریں گے. اگر وہ اس پہ بھی تیار نہیں ہوتے تو پھر لڑائی ہوتی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہم اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کسی کو یہ جا کے کہیں کہ اب تم بھی اسلام لے آؤ, اور نہ ہم ٹیکس لینے والی پوزیشن میں ہیں, ہم تو کسی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں. تو جہاد تو اگلی درجے کی بات ہے. ایک آدمی نماز ہی نہیں پڑھ رہا, ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا, اسے جہاد کیا کرنا ہے اس نے؟ جہاد تو جہاد کہتے ہیں اللہ کے لیے لڑائی کرنا, اللہ کے لیے لڑنا, کسی سے, اپنے لیے نہیں. وہ جو مثال بنی ہوئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ اس کو ایک کسی سے لڑائی ہو رہی تھی, جب اس میں بالکل اس پہ قابو پا لیا اور اس کی گردن کاٹنے لگے تو اس نے حضرت رضی اللہ کے منہ پہ تھوک دیا. حضرت علی نے چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا, تم نے کیسے کیا؟ تو انہوں نے کہا میں تو تم نے اللہ کے لیے لڑ رہا تھا مجھ سے, یہ اب تو میری ذاتی بیچ میں انا بھی آ گئی ہے, تو ذاتی لڑائی میں نے نہیں لڑنی. یہ تھا جہاد. اب ہمیں تو اس کے معنی چونکہ نہیں آتے ہیں تو اس لیے وہ جو مرضی کہی جائیں. تو آپ کہہ رہے ہیں تبلیغی جماعت اپنا جہاد کر رہی ہے, تو آج کے دور کی جو ضرورت ہے وہ یہ والا جہاد ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. آج کے دور کی ضرورت تو خود اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کرنا ہے, یہی ضرورت ہے. انلیس انٹل کہ جہاد کو مسلط ہو جائے, جیسے فلسطین والوں پہ ہو گیا ہے, مسلط ہی ہو گیا ان پہ, تو پھر تو کرنا ہے, پھر تو کرنا پڑے گا. اب ہم تو دیکھو نا, اب مجھے کو کہ میں فلسطین میں کیسے جاؤں, کیا کروں میں؟ یہ کہا جاتا ہے بھائی تبلیغی جماعت والے وہاں جائیں, جا کے جہاد کریں. کیا کروں میں کیسے جاؤں وہاں جا کے جہاد کیسے کروں؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ موقع ملے گا تو ہم بھی جا کے کر لیں گے. دیکھو نا, جہاد سے انکار کرنا تو کفر ہے. جی, انکار نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں آج کے وقت کی ضرورت مختلف ہے. بس مجھے یہ بتا دیجیے کہ انجینئر مرزا جو ہیں ان کے بارے میں نے آپ کا ایک کلپ سنا, پھر ان کا سنا, تو کوئی اختلاف ہے آپ کے یا؟ اب دیکھو میں نے ابھی ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا اسی طرح. وہ بچہ ہے ارسلان, وہ ماشاءاللہ وہ خود مولوی ہے, وہ بچہ بھی وہ عالم ہے. اب اس پوڈ کاسٹ میں نے اس نے سوال کیا تھا یہی, تو میں نے کہا یار مرزا علی جو ہے وہ اس کے بھی باپ آ گئے ہیں, تو اس نے مرزا صاحب نے اس پہ جواب دیا کہ بھی یہ تو میرے بارے میں یہ بات کہی ہے, تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ تبلیغ کے بارے میں لمبا اس نے 2 گھنٹے کا خطاب کیا اس پہ. اب سچی بات میں نے میسیج بھی کیا مرزا علی کو کہ مجھے تو آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے, نہ میرے دل میں آپ کی کوئی نفرت ہے. ہم تو کسی کو برا سمجھتے ہی نہیں, ہم تو بروں کو برا نہیں سمجھتے, اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہمیں تلقین ہے
کہ کسی کے بارے میں برا گمان. ہاں مجھے صرف مرزا صاحب سے جو اختلاف ہے وہ بڑا زبردست آدمی ہے, بڑا ماشاءاللہ نالج والا آدمی ہے اور بڑا اس کا کنٹریبیوشن ہے, لیکن وہ اصل میں اس کو جو کہ شاید اللہ ہی جانے کوئی تربیت کی کمی ہے کچھ, کیونکہ برے اخلاق ہیں نا, جو برے اخلاق اچھی بری چیزوں پہ بھی پانی پھیر دیتے ہیں. اب کہنا اگر بات ٹھیک بھی آپ کہہ رہے ہوں اور انداز برا ہے کہنے کا. اب دیکھو نا, بزرگ تو کوئی غیر مسلموں کا بھی ہو تو اس کے بارے میں برے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے, تو وہ اپنے ہی نیک لوگوں کے بارے میں اوے بابے شاہ کی نے اوے انج کی ہی. اب جب بزرگوں کے بارے میں ایسے برے الفاظ استعمال کیے جائیں گے تو اس کی اچھی بات بھی جو بری بن جاتی ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ مرزا صاحب جو ہیں ان کی جو بہت ساری باتیں بالکل صحیح ہیں, لیکن چونکہ اتنے برے اخلاق, اتنی بری گفتگو. تو آپ کا اختلاف ہے اخلاق تک. میں یہی عرض کرتا ہوں کہ بھائی آپ یہ کیا کہہ رہے ہو. ممبر پہ بیٹھنے والا, بیان کرنے والا, اللہ کی بات کرنے والا, اس کو تو یہ باتیں زیب ہی نہیں دیتی. یہ تو کوئی تھڑیے لوگ ہیں جیسے جن کو کوئی نشئی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں باتیں کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں اور فلانے دین والا آدمی سے بات کرتا ہے. آپ کہو کہ جی میں تو نبی کی زندگی پیش کر رہا ہوں, جو نبی کی زندگی ہے یہ اصل ہے, باقی نبی کی زندگی کے علاوہ اگر کسی بزرگ نے کوئی کام کیا ہے تو اس کا ذاتی ہے, وہ قابل تقلید نہیں ہے. یہ تو ہو گیا ایک مثال. آپ کہہ رہے کہ نبی ساڈے دی زندگی تے باقی سارے بابے شاہ کی نہیں ہے, یہ کیا گفتگو ہے. یہ دعوت, ہاں یعنی یہ اس دعوت بھی دینے کا کوئی مناسب طریقہ نہیں. اس لیے جو مرزا انجینئر صاحب ہیں وہ اتنے کنٹروورشل ہو گئے ہیں کہ لوگ ان کے سارے علماء کلام اس کے خلاف ہو گئے ہیں. اب سارے علماء کو خلاف کر کے مطلب کیا آپ کرنا چاہتے ہو, اکیلے ہی بادشاہ بن جاؤ گے, کیا کرو گے. یعنی آپ کوئی امام مہدی ہو, نئے آئے ہو, آپ نے بھائی اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح, آپ کیا کہہ رہے. آپ کی اچھی بھلی باتیں یقین کریں, اچھی بھلی, میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں, میں ان کو بھی یہ پوڈ کاسٹ بھی شاید ان تک پہنچ جائے گا, میں ان کو عرض کرتا ہوں کہ کئی باتیں میں نے ان سے سیکھی ہیں, یقین کرو. کیا بات, زبردست. یعنی اتحیات میں جو دعا پڑھنی ہے نا, جو دعا ہے اتحیات کی دعا پڑھنی میں نے مرزا انجینئر سے سیکھی. مجھے آج تک کسی اور نے نہیں بتائی تھی, ان سے سیکھ کے میں نے یاد کی ہے اور میں اس کا مشکور ہوں. لیکن وہ اپنی اتنی اچھی باتوں کا بھی اپنے برے اخلاق سے, مفتی تقی عثمانی صاحب یار ایک آدمی ہے, اللہ نے ان کو ایک مقام دیا ہے, ہمارے بزرگ ہیں, وہ بڑے ہیں, قرآن والے ہیں, علم والے ہیں, ان کی ایک, اب اس نے بدتمیزی سے ان کا نام لے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو اتنے بڑے آدمی ہیں, ان کے بارے میں برے الفاظ استعمال کر دینا. تو اب جب ایسا آپ کریں, بلکہ کئی تو وہ تو اتنا آؤٹ اسپوکن آدمی ہے کہ کئی صحابہ کے بارے میں برے الفاظ استعمال. اب آپ اس طرح کی گفتگو کریں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ آپ کی اچھی باتیں بھی جو ہیں وہ یہ جو اصل میں یہ جو ہے نا, اس پہ میرے ویوز اتنے ہیں, میرا یہ ہے, یہ بھی ایک فراڈ ہے. میں بتاؤں آپ کو, ویوز بھی ایک فراڈ ہے. اب مجھے آہستہ سے پتہ چل رہا ہے جب سے میں آیا نا کہ یہ جو یوٹیوب بھی ہے یہ بھی مینوپولیٹ ہوتا ہے, بالکل صحیح نہیں ہے. یہ نہیں ہو تو سکتا ہے, ویوز بڑھائے جا سکتے ہیں, اب یہ کہہ رہے ہیں. ہاں ویوز بڑھائے جا سکتے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے, ایسا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. اب وہ ویوز بڑھا کے اس کو کہنا کہ جی میرے اتنے فالوور ہیں, میرے یہ ہے وہ ہے, تو اس پہ فالوور کا بڑھا کے اس میں اپنے فالوور بڑھا لوں تو کیا میں کوئی زیادہ دین کا دائی بن جاؤں گا. ایسی اگر وہ میرے فالوور ہیں بھی, اگر ہیں بھی, پہلی بات تو اتنے ہیں نہیں, اگر ہیں بھی تو کیا میں بدتمیزی پہ اتروں گا. یہ کیا بات ہوئی کہ میرے جو فالوور زیادہ میں بدتمیزی کروں گا بزرگوں کے بارے میں. اگر وہ مرزا صاحب, میری گزارش ہے کہ اگر وہ یہ نہ کریں اس طرح, تو ان کی کئی باتیں یقین کرو امت کو فائدہ ہوگا اس سے. ویسے مجھے یہ ختم کرنا ہے, لیکن میں لاسٹ ٹائم ہم نے انٹرویو کیا تو آپ نے بتائی تھی ایک دعا کہ ایک اذان سے دوسری اذان کے درمیان, اور وہ لوگوں نے مجھ سے بڑا وہ پوچھا, میں چاہوں گا وہ بھی, اور رمضان کے حوالے سے بھی لوگ 2-4 کچھ ہم چاہ دیں گے کہ اذکار آپ بتائیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. اب جہاں میں اس کے یہ بھی آپ سے عرض کرتا ہوں, لیکن میں 1-2 باتیں آپ کو اور بھی عرض کروں, ایڈ کروں اس میں. میری اپنی کچھ ذاتی بھی تو میری رائے ہے نا یار.
آپ کی بھی کوئی ذاتی رائے ہوگی, بالکل غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن ہمارے اندر اتنی پیشنس نہیں ہے کہ کسی کی ذاتی غلط رائے کو سن کے بجائے اسے کہیں کہ یار یہ یوں نہیں, یہ یوں ہے, ہم اس کی بات سن کے ایک دم اس کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں کہ بس اس کو تو آؤٹ کر دو. اب جیسے مرزا صاحب نے فضائل اعمال کی کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ یہ باتیں دیکھیں جی یہ بزرگوں کے واقعے ہیں, بالکل غلط ہیں. ٹھیک ہے, وہ غلط ہیں تو فضائل اعمال میں کچھ باتیں ایسی غلط ہیں جو تبھی تو عربوں نے فضائل اعمال پڑھنے سے انکار کر دیا تھا. جتنے عرب لوگ ہیں انہوں نے کہا ہم نے فضائل اعمال نہیں پڑھیں گے, اس میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو دین میں نہیں ہیں, یہ ایسے کسی کی ذاتی ہیں تو ہم نہیں پڑھتے. تو ان کے لیے ریاض الصالحین پڑھتے ہیں, وہ نہیں پڑھتے فضائل اعمال, ریاض الصالحین پڑھتے ہیں. اب اگر مثال کے طور پہ ایک کتاب لکھی گئی منتخب احادیث, پھر اس لیے لکھی گئی کہ اس میں صرف احادیث ہی ہیں جو مستند احادیث ہیں, جن میں کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے, ہم نے پھر لکھ دیا. تو منتخب احادیث اگر دیکھ کے وہ پڑھ کے سب کسی کو اس پہ اختلاف نہیں ہے, تو اگر وہ پڑھی جائے تو میری سمجھ آتی اس میں حرج کیا ہے اس میں. اب اگر مثال کے طور پہ میں آپ کے پوڈ کاسٹ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں نا کہ فضائل مال کی جگہ وہ پڑھ لی جائے تو ساری تبلیغ میرے خلاف ہو جائے گی. یار یہ کیوں اس طرح اتنے خلاف ہونے کی کیا بات ہے اس میں؟ نہیں, تبلیغی جماعت کے ہاں تو فضائل اعمال کے بھی بہت زیادہ فضائل ہیں نا, یعنی وہ تو بڑی وہ یہی مستند ہے, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہی پڑھو بس, ہاں یہی پڑھو. اور حالانکہ منتخب احادیث بہترین کتاب ہے اور ہمارے ہی بندوں نے لکھی ہوئی ہے. اب وہی تو کہہ رہے ہیں کہ میں خود بھی یہ بات کروں تو میرے جو دوست ہیں وہی خلاف ہو جائیں گے. یہ ایک معاشرتی ہمارے اندر اتنی خامی ہے نا. اب وہ کہیں گے اچھا تو گل کی تھی کیوں ہے؟ وہ بھائی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے عام لوگ جو تھے اپنی رائے دیتے تھے کہ جی میری رائے میں یوں کر لیں. آپ کہیں جی آپ کی رائے, مجھے کہیں کہ آپ کی رائے غلط ہے, میری بات سن ہی نہیں رہے آپ. یہ تو کوئی بات نہیں. جب آپ یہ کر دیں گے نا تو اس سے نقصان ہوگا, خیر نہیں, اس میں سے خیر نہیں نکلے گی. رائے لوگوں کی بات کو سننا اور لوگوں کو اس کی رائے کا حق دینا کہ بھی آپ نے. اب فضائل اعمال جو ہے میں نے ساری زندگی پڑھی ہے, لیکن یہ کسی نبی کی لکھی ہوئی تو نہیں ہے نا, تو انسان نے لکھی ہے. انسان کی لکھی کتاب میں تو غلطی بھی ہو سکتی ہے. یہ تو صرف ایک کتاب ایسی ہے جس کا نام قرآن ہے, جس کا یہ چیلنج ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ ایک ہی کتاب چیلنج کر سکتی ہے کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے, کتاب میں کوئی غلطی نہیں, کوئی خامی نہیں ہے. باقی دنیا کی کوئی کتاب یہ چیلنج نہیں کر سکتی اس میں کوئی خامی. حتیٰ کہ بخاری شریف سب سے بڑی کتاب ہے, جو کہا جاتا ہے کہ جی قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب بخاری شریف ہے, وہ بھی یہ چیلنج نہیں کر سکتے کہ اس میں کوئی خامی نہیں ہے. تو اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی آپ کی فضائل مال میں خامی ہے تو اس خامی کو دور کر لیں. آپ لڑنے پہ آ جائیں گے تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ مرزا کی یہ بھی ایک بات, مرزا نے کہا کہ یہ باتیں تو ہم اس کو ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ دیکھ لیں اس میں غلط ہے, نہیں ہم مل کے خلاف ہو جائیں گے. یہ ایٹیچیوڈ جو ہے نا وہ مناسب نہیں. ٹھیک. اچھا, اب اگلی بات آپ نے جو فرمائی ہے, آپ کو پتہ نہیں پتا ہے کہ نہیں پتا, مجھے تو پتا ہے کہ وہ جو ہم نے ایک کلپ ریکارڈ کیا تھا کووڈ کے دنوں میں, وہ جو میں نے دعا ایک عرض کی تھی, میرا نہیں خیال کہ اتنا پاپولر کوئی اور کلپ ہوا ہوگا اس میں آج تک. وہ میرے تک بہت جگہ سے ہے, وہ ملینز میں ہے. اور مجھے جہاں 4 سال ہو گئے ہیں, 4 سال تو کم از کم ہو گئے, 5 سال 2020 میں یا 21 میں کیا تھا. اب وہ چونکہ بات ایسی تھی کہ اللہ نے بس وہ آپ کی کوئی اخلاص کی برکت سے ایسی کوئی بات کروائی ان دنوں میں, بالکل کووڈ تھا. امت ہماری جو ہے نا, ہماری جو امت ہے, یہ مجھے اس پہ میں بات بھی کرتا رہتا ہوں, میں کہتا بھی رہتا ہوں کہ بھئی یہ مناسب بات نہیں ہے. ہمارے لوگ جو ہے نا وظیفوں پہ لگتے, بس کوئی وظیفہ بتا دو, کوئی دعا بتا دو, کوئی تسبیح بتا دو, کوئی ایک. حالانکہ میں کہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی تسبیح ہے کسی کی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب کوئی مشکل وقت آتا تھا تو حضور کیا پڑھتے تھے؟ حضور نماز پڑھتے تھے. نماز کی طرف نہیں آتے, کہتے کوئی تسبیح بتا دو,
کوئی دعا، بس ایک ایسی دعا بتاؤ جس طرح کہتے ہیں ہمارے شارٹ کٹ بتاؤ، کہ لمبی گیم نہ بتاؤ. حالانکہ وہ دعا بھی حدیث میں آتی ہے، میں نے اپنے پاس تھوڑی بتائی ہے. جو میں آپ کی اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے نبی کی زندگی سیکھو یار. کیا مزیدار زندگی ہے حضور کی، خدا کی قسم کیا فرخ مزیدار زندگی ہے. انجوائمنٹ ہے نبی کی زندگی میں، خدا کی قسم انجوائمنٹ. آپ اگر ذرا سا اپنے دل کو خالی کر کے سیرت پڑھو نا، سیرت پڑھو، آپ کہیں گے آپ کو جیسے نشہ نہیں ہوتا، نشہ ہو جائے گا سیرت پڑھ کے. ایسی نبی کی زندگی، کیا نبی نے زندگی گزاری ہے. لیکن ہمارا دس از ویری انفارچونیٹ کہ یہاں اب نبی کی زندگی کو بھی نا عجیب طرح سے پیش کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مطلب کوئی خدا ہی بنا دیا، نہیں اس کو نکال ہی دیا کہ یہ زندگی ایک ہے انسانوں والی زندگی ہے. نہیں تو خیر وہ دعائیں. اور آگے رمضان آ رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ بخیر شروع ہی ہونے والا ہے. جب ہمارا پوڈ کاسٹ یہ جائے گا مارکیٹ میں تو اس وقت رمضان شاید آ ہی چکا ہوئے گا. تو بلکہ اب تو رمضان تو خیر ہے ہی، اس کے بعد ایک حج آنے والا ہے. حج میں کل مجھے وہ ہمارے ایک دوست ہیں بڑے دنیا کے بڑے آدمی، مجھے کہہ رہے ہیں حج کرنا ہے میں نے. تو میں نے اس سے کہا کہ تم اس گروپ میں جاؤ کہ جس میں سچ مچ کا حج ہو جائے. اس نے کہا سچ مچ کا حج کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس وقت میں جو گروپس ہیں نا یہ کاروبار کرتے ہیں. بہت سارے لوگ جو نا بزنس کے طور پہ پیسے کمانے کا ایک کاروبار. کچھ گروپس ایسے ہیں جو اس نیت سے گروپ لے کے جاتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کا حج ٹھیک ہو جائے. اچھا، میرے لیے بھی نئی بات ہے یہ. ہاں جی. تو اس طرح میں نے اسے کہا کہتا وہ کون سا گروپ ہے؟ میں نے کہا یہ میرا ایک دوست ہے، اس کا AR گروپ ہے. AR سکھیرا اس کا نام ہے، عبد الرحمن سکھیرا. کیا بات ہے اس کی، یقین کریں. اس کی برکت سے میں نے جتنی حضور کی دعائیں ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں میں نے آلموسٹ ساری اسی سے سیکھی. اس نے میرا رجحان اس طرف کیا کہ حضور کی زندگی دعاؤں کے ساتھ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتائے ہیں نا، وقت کی موقع کی دعائیں جو بتائی ہیں، وہ اس نے مجھے اس کی طرف لگایا. عبد الرحمن سکھیرے نے، وہ اللہ نے ولی آدمی ہے. وہ گروپ لے کے جاتا ہے ایک حج کا. وہ اس کا نیت کیا ہے اس کی کہ لوگوں کا حج صحیح کیسے ہو جائے. کیونکہ حج تو زندگی میں ایک ہی دفعہ کرنا ہوتا ہے، ایک ہی دفعہ فرض ہے، بار بار تو ہو نہیں سکتا. یہ فرض ایک ہی دفعہ، چاہے بعد میں 100 حج بھی کر لو لیکن فرض ایک ہی ہے. تو لوگ مجھ سے کہا کہ چھوٹا حج کرا دو. میں کتنا کرا؟ کہتا 6 دن میں فارغ کر دو. تو میں نے کہا خدا کے بندے، حج تو اللہ سے ملاقات ہے. تو اللہ سے ملاقات کرنے کو تو جتنا زیادہ ہو اتنا ہی اچھا ہے. تو جتنے کم ہو کرنا چاہتے ہو تو کم از کم 10 دن تو چلے جاؤ. تو اس نے کہا نہیں میرے کو ٹائم تھوڑا ہے گاتے ہوئے. میں کہا تم ایک دفعہ اس گروپ کے ساتھ چلے جاؤ، سکھیرا صاحب کے ساتھ چلے جاؤ، تو آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ کہیں گے یار میں جلدی نہیں آنا، میں نے میرے دن بڑھا لو، میرا دل کرے گا کہ مجھے سیکھنے کو اتنا مل جائے گا. تو میں آپ کے اس پوڈ کا یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حج پہ جانا ہے تو خدا را ایسے گروپوں میں جائیں جہاں حج سکھایا جا رہا ہے باقاعدہ. خالی حج برائے حج نہ کریں. اسی طرح رمضان جب آئے تو رمضان کو بھی ایسے گزاریں جیسے رمضان کو گزارنے کا حق ہے. اگر رمضان اس طرح گزار لیا، یہ جو رمضان آ گیا ہے، اگر اس کو اس طرح ایک دفعہ گزار لیا نا فاروق میاں، جیسے کہ رمضان کو گزارنے کا حق ہے. کیا آداب ہیں؟ یعنی آپ اگر کہیں گزارنے کا حق ہے، یہ گزارنے کا حق یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کھانے پینے کا نام روزہ ہے بس، جبکہ روزہ 4 چیزوں کا ہے: آنکھوں کا، زبان کا، کان کا اور دماغ کا. یہ 4 چیزیں کنٹرول کرنے کا نام روزہ ہے. ان چاروں کا روزہ ہے. غلط دیکھنے کا روزہ ہے، غلط بولنے کا روزہ ہے، غلط سننے کا روزہ ہے، غلط سوچنے کا روزہ ہے. جو اس طرح کا روزہ رکھ لے گا نا، ان 4، ورنہ اب میں بات کروں تو یہ 2 گھنٹے اسی پہ چاہیے کہ روزہ کتنی لمبی بات ہے یہ. اگر اس طرح کو روزہ رکھ لے نا جس طرح میں کہہ رہا ہوں، تو پھر سارا سال اللہ کے فضل سے وہ اپنی برائی سے بچا رہے گا. اب ورنہ یہ جو موبائل ہے نا، موبائل کے عذاب سے اس وقت کوئی نہیں بچ سکتا unless اور until کہ اس کی آنکھوں کی تربیت نہ ہوئی بھی ہو، اس کے کانوں کی تربیت نہ ہوئی بھی ہو.
اب آنکھوں کے آگے یہ پلکیں کیوں بلا بنی ہیں, یہ یوں بلنک کیوں کرتے ہیں, یہ اللہ نے کیوں بنائی ہیں؟ یہ اس لیے بنائی ہیں کہ کچھ چیزیں دیکھ کے آنکھیں بند کرنی ہیں, سب کچھ دیکھنا نہیں ہے, ایسی کھلی نہیں رکھنی, کچھ بند بھی جھکانا بھی اس کو. تو جس نے آنکھوں کو بند کرنا نہیں سیکھا ہوا نا, تو وہ اس عذاب سے پھر نہیں بچ سکتا. اس میں جو آپ کھول کے اس کو جب دیکھتے ہیں تو سامنے اتنا مال آ جاتا ہے کہ آپ اگر آپ نے تربیت آنکھوں کی نہیں ہوئی بھی نا, تو آپ اسے بچ نہیں سکتے پھر. ٹھیک. اور وہ آنکھوں کے راستے وہ ساری گندگی آپ کے دل میں چلی جائے گی. دل اصل انسان کی باڈی کا سردار ہے دل. پھر دل حکم دے گا آپ کی زبان کو کہ یہ بول, دل حکم دے گا کہ یہ سن, دل حکم دے گا یہ کر, دل حکم کہے گا کھا جا پی جا کر, پھر دل کہے گا. اگر دل کو بنانا ہے تو رمضان کو ایسا سیکھ لو جیسا کہ اس کا کرنے کا حق ہے, تو دل بن جائے گا, پھر مزے کرو گے انشاءاللہ تعالی. اور آخری بات یہ کہ طاق راتیں جو ہیں ان میں عبادت کا کہا جاتا ہے جی کہ آپ عبادت کریں, لوگ بڑا اہتمام بھی کرتے ہیں, کچھ لوگ نہیں بھی کر پاتے. کیا ضروری ہے, بہتر ہے, کس طرح سے اسے دیکھا جائے؟ اب اس میں اور یہ طاق راتیں پتہ کیسے چلتا ہے؟ یعنی صرف آپ کہہ جاتے ہیں یہ راتیں ہیں, ان میں افضل یہ ہے, یہ نہیں ہے. طاق رہتے تو طاق رہتے ہی ہوتی ہیں, 21, 23, 25, 27, 29 کی طاق رہتی ہیں. لیکن پھر وہی فرق بات یہ ہے کہ جس کو تو پتہ نہیں نا آخرت کا, جس کے سامنے آخرت نہیں ہے, جس کے سامنے موت نہیں ہے, جس کے سامنے اللہ کے سامنے پیش ہونا نہیں ہے, اس کے لیے تو یہ رمضان عذاب ہے کہ ایک ہی مصیبت آ گئی ہے, بھوکا ہر وقت بھوکا رہنا ہے, کھانا نہیں, دیکھنا نہیں, کہ سب کچھ بند ہو گیا. اب جو جانتا ہے اللہ کو, جو موت کو جانتا ہے, جو آخرت کو جانتا ہے, اس کے لیے رمضان نعمت ہے. اب جو جس کی یہ ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے وہ تو رمضان کا انتظار کر رہا ہے. نبی کیا کہہ رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, رجب میں کہہ رہے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. پہلی رجب سے دعا شروع کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کی برکتیں عطا فرما, اور یا اللہ ہمیں اب رمضان تک پہنچا دیں, پہلے نہ بلائیں اب, کیونکہ رمضان میں سیل لگنی ہے. جن کو تو یہ پتہ ہے تو وہ تو رمضان کا کر رہے ہیں انتظار. جن کو رمضان کا انتظار ہے وہ طاق راتوں کا بھی انتظار کر رہے ہیں کہ طاق راتیں آنی ہے, ایک ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات آنی ہے, تو اس میں طاق 4-5 راتیں آنی ہیں. تو کیا ہے اس میں اگر ویسے بھی جا کے گزار ہی دیتے ہیں. جس کو تو یہ یقین ہے وہ تو طاق رات کو نہیں سوتا, وہ شاید یہی نہ ہو. اللہ اگر چاہتے تو ایک بھی کر سکتے تھے, لیکن اللہ نے چاہا کہ نہیں یار ایک تھوڑی ہے, چلو 4 راتیں جاگ لیں, کیا ہے, میرے سے بات کر لیں. وہ یہ دینے کے لیے ہیں جن کو پتہ ہے کہ اللہ پاک اس میں اتنا متوجہ ہوں گے, اللہ مجھ سے پوچھیں گے, ہے کوئی معافی مانگنے والا معاف کر دوں, ہے کوئی روزی دینے والا روزی دے دوں. جن کو یہ پتہ ہے وہ تو انتظار کر رہے ہیں, ان کو وہ کیسے سوئیں گے؟ جن کو نہیں پتہ ان کو تو سمجھانے کی ضرورت ہے. یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے, میری آپ کے اس پروگرام کے ذریعے لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اس مہینے میں لوگوں کو سمجھاؤ, لوگوں کو کہو تم نے مرنا ہے, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, جانا ہے یہاں سے, اس کی تیاری کر لو. رمضان میں دل نرم ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, شیطان بھائی بند ہوتے ہیں, لوگوں کے دل پہ فوراً بات اثر کرتی ہے. لوگوں کو سمجھانا شروع کرو آہستہ آہستہ. اگر سمجھاؤ گے تو اس وقت یعنی ریسیپٹک پاور جو ہوتی ہے نا بہت زیادہ ہے, ریسیونگ پاور بہت زیادہ ہوتی ہے, فوراً سمجھ جائیں گے بات. اس رمضان کو میں تو یہ کہتا ہوں آپ سے بھی, اپنے آپ سے بھی, لوگوں سے بھی, اس رمضان کو تو یار ایسا گزارو کہ اس دفعہ نیت کرو کہ اللہ کو راضی کر ہی لینا ہے ہم نے انشاءاللہ تعالی, اس دفعہ معافی مانگ ہی لینی ہے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ آپ کا بٹ صاحب. اللہ اسی طرح ہی میں رمضان گزار سکوں, میں بھی, آپ بھی, اور ہمارے دیکھنے والے بھی. باتیں بہت سی ہوئی ہیں, آپ کو کیا اچھا لگا, کیا برا لگا, ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تاکہ گفتگو کے معیار کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. اپنے میزبان فاروق وائز کو اجازت دیجیے. اللہ نے